अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। एपिसोड 36 है ये। आज फिर खिचड़ी। कल दोपहर को भी खिचड़ी थी, फिर रात को तुमने दाल चावल खिलाए थे। अब ये इतनी परहेजगी तो मुझे डॉक्टर ने नहीं दी जितनी तुम इख्तियार की हुई हो। ऐबक ने खाने की ट्रे में खिचड़ी देखी तो मुंह के जाविये बिगाड़ कर कहा, और अगर सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे लगाई है तो मैं यही दूंगी। अगर एतराज़ है तो किसी और से कह दो। महारोश आराम से कहती चावलों का चम्मच उसके मुंह के पास किया। हाथ से खिलाओ। ऐबक ने नया शोशा छोड़ा। और अब ये क्या तुम्हारा नया ड्रामा है? चुपचाप खा लो ये, महारोश ने बेजारी से कहा। आखिरत में जब पूछा जाएगा जब तुम्हारे पास हाथ थे तो चम्मच का क्यों इस्तेमाल किया? फिर क्या जवाब दूंगा? ऐबक ने मसनूई संजीदगी इख्तियार के बोला। अब बोल तो ऐसे रहो जैसे तुम स्पून यूज ही नहीं करते होगे। मत भूलो मैंने कल भी ऐसे ही खाना खिलाया था। महारोश ने याद दहानी करवाई। वो कल था या आज है? अब तुम्हारी मर्जी, ऐबक ने कहा। तो महारोश चम्मच साइड पर करती अपने हाथों से उसको खिलाने लगी। तो ऐबक अपनी मुस्कुराहट छुपाकर खाने लगा। और खिचड़ी का निवाला कुछ बड़ा तो करो, उतना क्यों दे रही हो जितना तुम खुद खाती हो? ऐबक जिद करती नजरों से उसको देखकर बोला। जितना लुकम्मा दे रही हूँ उतना जल्दी से खाते जाओ। महारोश ने घूर कर उसको देखा। वैसे एक बात पूछूं? ऐबक ने उसको देखकर कहा। तो तुम्हें किसी ने क्या कभी बताया नहीं है कि खाने के दरमियान बोला नहीं जाता? महारोश ने कहा। मुझे मजीद नहीं खाना, पेट भर गया है। एक बात बताओ मुझे बस तुम, ऐबक ने कहा। तो महारोश की नज़र प्लेट पर पड़ी जहां उसने बस चंद लुकमे ही लिए थे। सूप लाऊं तुम्हारे लिए? अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो? महारोश उसकी बात नज़रअंदाज करती बोली। वो महसूस कर रही थी कि ऐबक पहले से थोड़ा कमज़ोर हो गया था। अब मेरी शर्ट चेंज करवा दो, इसमें दवाओं की स्मेल आ रही है, ऐबक ने कहा। है तो किसी और को कहो, तो तुम्हारा शौहर हूं मैं, ऐबक ने याद करवाया। जानती हूँ, मगर बार बार याद करवाने की ज़रूरत नहीं, महारोश ने दांत पीस कर कहा। तो जाओ वार्डरोब से एक शर्ट निकालो, कल ही मुलाजिमा सेट करके गई है, ऐबक ने बताया। वो कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को इतना जिच नहीं करता होगा जितना इन दिनों में तुमने मुझे किया है। महारोश वार्डरोब की जानिब बढ़ती उसको लान तान करने लगी। और मुझे तुम संभालो, हमारे बच्चों को मैं संभालूंगा, ऐबक मुस्कुराहट जब्त करता बोला। तो महारोश ने पलटकर उसको घूरा। और कभी मेरी बातों पर शर्माकर सुर्ख हो जाया करो, क्या ज़रूरी है गुस्से में तुम्हारा सुर्ख हो जाना? ऐबक बाज ना आया उसको तपाने में। सच्ची अगर तुम्हारी हालत का ख्याल ना होता तो गुलदान उठाकर मारती तुम्हें, महारोश ने दांत किचकिचाकर कहते उसके लिए एक स्लीवलेस टी शर्ट निकाली। और माशाअल्लाह, ये मेरे कानों में क्या सूर फूंका तुमने? मिस इजाबन को मेरी हालत का ख्याल है, ऐबक मसनूई हैरत का इजहार करने लगा। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। महारोश उसके कुछ फासले पर बैठकर संजीदगी से बोली। अब बिस्मिल्लाह करो, मैं हमा तन गोश हूँ, मेरे कान तो तरस रहे हैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। ऐबक अपना चेहरा उसके चेहरे के पास किया। कौन कह सकता है तुम टूटे हुए बाजू और कंधे के साथ ठंडा मसरापन करे हो? महारोश कोफ्त से बोली। और टूटा नहीं, जख्मी कहो, ऐबक ने जताने वाले लहजे में कहा। और मुझे मेरे घर जाना है, अपने घर वालों से मिलना है। 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त हो गया है मैं ना उनसे मिली हूँ और ना आवाज़ सुनी है किसी की। महारोश उसकी बात नज़रअंदाज करती बोली। तो तुम्हारा फ़ोन आज आ जाएगा, फिर जितनी चाहो उतनी गपशप लगा लेना, मगर अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर अपने वालिदैन से मिलने नहीं जा सकती, ऐबक संजीदा लहजे में बोला। ठीक है, पर फिर मैं जितना चाहूँ वहाँ रह सकती हूँ, महारोश कुछ सोचकर बोली। तब की तब देखी जाएगी, अभी मेरी शर्ट चेंज करने में मदद करो, डॉक्टर ने भी आज आना है, ऐबक टालने वाले अंदाज में बोला। उसे हैरत है तुम्हें हॉस्पिटल से यहाँ आए 2 दिन हुए हैं, मगर रिश्तेदार तो दूर की बात तुम्हारे वालिदैन तक हालचाल पूछने नहीं आए। महारोश को जो बात तंग कर रही थी वह बोल बैठी। हॉस्पिटल में साथ थे, अब उनकी अपनी जिंदगी भी है, मैं कोई बच्चा तो हूँ नहीं जो वह बार बार तीमारदारी करने आएंगे, ऐबक सरसरी लहजे में बोला।
اب میرے لالا کو اگر بخار بھی ہو جاتا تو امی پریشان ہو جاتی ہے، ان کا بہت خیال رکھتی ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر چیز فراموش کے لالا کے پاس رہتی ہے، جیسے خدا نہ خواستہ لالا کو جانے کیا ہو گیا ہو۔ تو کیا ایسے تم نہیں چاہتے تمہاری ماں بھی تمہارے لیے اتنا پریشان ہو یا فکر مند ہو؟ مہاروش کو ایبک کا جواب حیران کر گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں نہ کہ تم ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی میرے ساتھ رہو، تمہارے چہرے پر میرے لیے، صرف اور صرف میرے لیے پریشانی والے تاثرات ہو، اور تمہاری ان شہد آنکھوں میں میرے لیے فکر مندی ہو۔ ایبک جذب کے عالم میں بولا تو مہاروش نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ انتہائی تھرڈ کلاس ڈائیلاگز تھے، مہاروش نے بتایا۔ ہائی کلاس ڈائیلاگ سے اگر امپریس ہونے والی ہو تو بتا دو، میں ان کو استعمال کروں، ایبک نے کہا۔ اور میں ان ڈائیلاگز سے امپریس ہونے والی، بلکہ تم مجھے امپریس کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس ایسی کوالٹی ہے ہی نہیں۔ مہاروش سے جھٹک کر بولی، ایک کوالٹی کم ہے کیا کہ تمہارے سارے حق میرے پاس ہیں، تم پر ہر طرح کا حق رکھتا ہوں۔ ایبک کی بات پر وہ لاجواب ہوئی تھی، تبھی مزید کوئی بحث کیے بنا اس کی شرٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی، جس پر ایبک کو ایسے بغیر شرٹ کے دیکھ کر سچ میں اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا تاکہ ایبک کو بھنک تک نہ پڑے۔ مگر ایک چیز مہاروش کو الجھن میں کر گئی تھی، اور وہ تھی ایبک کے سینے پر ٹیکا بڑا خوبصورت ٹیٹو۔ اس نے چور نگاہ ایبک پر ڈالی جو ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ اجانے اس کی کس ماں کا نام 10 سے شروع ہوتا ہے؟ مہاروش کلر کر سوچنے لگی۔ اس کو عجیب سا تجسس ہو گیا تھا جاننے میں کہ کس کے نام کا پہلا حرف اس نے اپنے سینے پر لکھوایا تھا۔ پھر وہ کون تھا جس کے لیے اس نے اپنے سینے پر اتنی تکلیف برداشت کی تھی؟ یامین کو ہوش آ گیا تھا، جس پر ہر کوئی باری باری اس سے ملنے آ رہا تھا، مگر وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، بس ہاں یا نہ میں سر کو ہلا دیتا۔ مہاروز جب اس کے پاس آئی تھی تو یامین نے ایک نظر تک اس پر ڈالنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جو بات مہاروز کو بار بار رلانے پر اکسا رہی تھی، اس سے یامین کی چند پل کی بھی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ شاید انجان تھی۔ ایسی بے رخی یامین نے اس کی 1.5 سالوں سے محسوس کی تھی، جو یامین کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ مہاروز نے ہمت جما کے اس کو مخاطب کیا۔ میں اب آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یامین مہاروز کو سرے سے نظر انداز کرتا پہلی بار لب کشائی کی تو مہاروز نے بے دردی سے اپنے لب کچل کر یامین کو دیکھا، جس کا دھیان فضل کی جانب تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، فضل اس کا ماتھا چوم کر بولی۔ یامین بس یہ بولا، آؤ روز، تمہیں بھی گھر جانا چاہیے، کل سے یہاں ہو اور کچھ کھایا پیا بھی نہیں، فضل نے مہاروز کو دیکھ کر کہا، جو یک ٹک یامین کو دیکھے جا رہی تھی، مگر اس کی آخری بات پر یامین نے بے چینی سے پہلو بدلتا رہ گیا۔ اور میں یہی رہوں گی، مہاروز بنا دیکھے بولی، اور میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یامین سنجیدگی سے فضل کو بولا، اب میرے سانس لینے کی آواز تک آپ کو نہیں آئے گی، مہاروز نے بے اختیاری میں کہا، تو فضل ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ ہروز بیٹا ضد نہیں کرو، بھائی کو آرام کرنے دو، اللہ حول ولا قوت۔ فضل کی بات پر یامین اپنا ڈرپ والا ہاتھ سر پر لگی پٹی پر رکھتا بڑبڑایا، کیا یہاں درد ہو رہا ہے؟ مہاروز نے یامین کے چہرے پر تکلیف بھرے تاثرات دیکھے تو جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنے والی تھی جو اس کے سر پر تھا، مگر یامین نے اشارے سے روک دیا، اور میں ٹھیک ہوں، کسی کو فضول میں میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس مجھے اس وقت اکیلا رہنے دیا جائے۔ یامین بے تاثر لہجے میں بولا، چلو روز، فضل نے کہا۔ تو مہاروز اپنے آنسو صاف کرتی باہر کے دروازے کی جانب جیسے ہی بڑھی تو نظر نتاشا پر پڑی جو ہاتھ میں فروٹس کی پلیٹ لیے داخل ہو رہی تھی۔ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں، آپ بعد میں آنا۔ مہاروز اس کی آنے کا مقصد سمجھتی بولی، ابھی کہاں، ابھی تو دوائیں لینی ہیں ہینسم ڈاکٹر کو۔ نتاشا مسکرا کر کہتی یامین کے پاس جا کھڑی ہوئی تو مہاروز کی آنکھوں میں جلن اتر آئی۔ اس کے برعکس فضل کے اندر روایتی ماؤں والا ٹیلنٹ ابھرا تھا، تبھی غور سے نتاشا کو دیکھنے میں مگن تھی۔ یامین لالا ان سے بہن جیسی محبت کرتے ہیں اور ہمیں اب باہر جانا چاہیے۔ مہاروز کو فضل کا نتاشا کو ایسے دیکھنا پسند نہیں آیا تو بے اختیار اس کے پاس آتی آہستگی سے بولی، ایک تو میں یامین سے اس وجہ سے بڑا تنگ ہوں، اور فضل اس کی بات پر سخت بدمزہ ہوتی باہر نکلنے لگی تو مہاروز بھی ایک نظر ان دونوں پر ڈالتی باہر چلی گئی۔ چلیں پھر آپ یہ ختم کریں تاکہ دوائیں کھا پائیں، آپ خود مریض بن کر بیٹھے اور وہاں آپ کے وارڈ میں باقی مریض آپ کی راہ تک رہیں، اس لیے جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ نتاشا فروٹ کٹ کرتی مسکرا کر بولی، آپ میرا ایک کام کر دیں گی؟ یامین اس کی بات کے جواب میں بس یہ بولا، جی ضرور بولیں۔ نتاشا نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ دراصل ماں نے کل سے کچھ نہیں کھایا تو آپ اس کو لے کر پاس والے کیفے میں چلی جائے اور زبردستی کچھ کھلائے، بھوک کی بہت کچی ہے وہ، اگر کھانے میں تھوڑی بھی لیٹ ہو جائے تو اس کا سر چکرانے لگتا ہے۔
یامین بے چین لہجے میں بولا تو نتاشا خاصی تعجب نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جس کو اس وقت اس حال میں خود کے بجائے کسی اور کی فکر تھی۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں، اگر بھوک لگے گی اس کو تو کھا لے گی، آپ اپنی پرواہ کرے۔ نتاشا مسکرا کر کہتی سیب کا پیس اس کی طرف بڑھائے، وہ باہر میری بہن ہوگی، آپ اس کو بلا دیں، میں کہوں گا تو وہ لے جائے گی اس کو باہر۔ یامین سنجیدگی سے بولا تو نتاشا شرمندہ ہوئی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ کو دوا دے دوں گی، پھر آپ کی کزن کو لے جاؤں گی، ویسے بھی ہمارا بریک ٹائم ہے۔ نتاشا نے کہا، یہ میں کھا لوں گا خود سے۔ یامین نے ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر فروٹ کی پلیٹ لے کر بولا، جس کا مطلب صاف تھا، اس کو اس وقت ماہ روز کے کھانے کی پرواہ تھی۔ ٹھیک ہے، نتاشا کہہ کر اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اور تماشا مت بنائیں، میرا دوست ہے یہ، اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس کو مارنے کا، اور آپ کا کوئی حق نہیں بنتا اس کو مارنے کا۔ تنہائی کے میسر ہوتے ہی یامین کے کانوں میں ماہ روز کے الفاظوں کی بازگشت ہونے لگی، تو تکلیف سے اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اور بہت جلدی مجھے بتا دیا کہ میری کیا اوقات ہے تمہاری زندگی میں نے اپنا سب کچھ تمہارے نام کر دیا تھا، تب سے جب تم اس دنیا میں آئی تھی، تب سے 14 سالہ یامین نے تمہیں اپنا سب کچھ مان لیا تھا، مگر اب مجھے اندازہ ہو گیا ہے، جو میں سمجھتا تھا، جس کے پیچھے میں چلتا آیا تھا، ایک سراب ہے، بس سراب ہے، اور ایک سراب کے سوا کچھ نہیں۔ مگر میں ایک میچور پریکٹیکل آدمی ہونے کے باوجود اپنی ناکام محبت پر مات مکون ہوں۔ ہاں، مجھے ماہ روز یمان مستقیم سے عشق کی حد تک محبت ہے، پتہ نہیں کیوں ہے، شاید اس وجہ سے کہ جو میری ماں نے میرے کورے مغز میں بات ڈالی تھی، یا بس بلا وجہ کیونکہ میں تو تب بچہ تھا۔ بھلا کسی بچے کو ایسی باتیں کہاں یاد ہوتی ہے، وہ کہاں سمجھتا ہے ایسی باتیں؟ مجھے یہ سب کیوں یاد تھا؟ میں یہ کیوں نہیں مانا کہ میری ماں مجھے بہلانے کی وجہ سے یہ سب کہتی ہے؟ ایسے تو ہر ماں کہتی ہوگی، پر جانے کیوں میں اس بات کو لے کر اتنا سیریس ہو گیا، اس کے اور اپنی عمر کا واضح فرق تک بھول گیا۔ یہ بھول گیا کہ ماموں جان نے بڑے اعتبار سے اس کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی، مگر میں یہ کیسے مان لوں؟ ان کو پتہ نہیں ہوگا میرے دل کا حال جس سے وہ خود آشنا ہے، وہ تو محبت کے ہر رنگ سے واقفیت رکھتے ہیں، میں بھی تو ان کا عکس ہوں۔ پھر کیوں سب نے میرے معاملے میں اپنی آنکھیں بند کر لی ہے، اور کیوں میرا دل ماننے کو تیار نہیں کہ جس کو میں نے اپنا سمجھا تھا، در حقیقت وہ میرا نہیں تھا۔ میں اپنی محبت میں اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ماں تم کیا چاہتی ہو، میں نے تو بس اپنا سوچا، اپنا پیار پانا چاہا تھا۔ یہ خیال کیوں نہیں آیا میرے دماغ میں کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، تمہارا بھی کوئی آئیڈیل ہوگا جو تمہاری ایج کا ہوگا، پر جو میں نے پہلے نہیں سوچا تھا وہ اب سوچ لیا ہے۔ اگر تمہاری خوشی کسی اور میں ہے تو میں خود تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دوں گا، کیونکہ میرے لیے ہمیشہ اولین ترجیح تمہاری خوشی ہے، اور ہمیشہ تمہاری خوشی رہے گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ایک آنکھ سے آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ آکاش، جو باتیں انسان آسانی سے سوچ لیتا ہے، آسانی سے بولتا ہے، اتنی آسانی سے عمل بھی کر دے، مگر اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ عمل کرے، مگر میں عمل کروں گا۔ مجھے ماہ کی خوشی اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اس کی ایک مسکراہٹ پر میں اپنا آپ بھی قربان کر سکتا ہوں۔ یامین گہری سانس اپنے اندر کھینچتا خود سے عہد کرنے لگا۔ اچانک سے اس کو زندگی تنگ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ گزرے 1.5 سال نے اس کی زندگی کا پاسا پلٹ دیا تھا۔ اگر اس کو ذرا برابر ایسی کسی چیز کا اندازہ ہوتا تو وہ مرنا پسند کرتا، مگر ماہ روز سے ایسی کوئی دوری اختیار نہ کرتا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا موت آسان ہوتی، مگر ایسی زندگی آسان نہیں ہے۔ میری شاعری، میرے الفاظ ہو، تم کہانا خاص نہیں، بہت خاص ہو تم، میری آس، میرا پیار، میرا سکون ہو تم، میرے تنہا لمحوں میں راحت کا احساس ہو تم، میری زندگی میں قیمتی خدا کا تحفہ ہو تم، میرے دکھوں کی، دردوں کی دوا ہو تم۔ یہ گاڑیاں کس کی ہیں؟ شازم خوشگوار موڈ میں حویلی داخل ہوا تھا، مگر نظر گیریج کے پاس کھڑی گاڑیوں پر پڑی تو وہ اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتارتا ناسمجھی سے چوکیدار سے پوچھنے لگا، وہ جی ہمیں اندازہ نہیں، بس درائد سائی نے کہا تھا گیسٹ آئیں گے تو گیٹ جلدی سے کھل جانا چاہیے، چوکیدار نے بتایا تھا۔ تو شازم کے ماتھے پر لاتعداد بلوں کا جال بچھ گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے اندر داخل ہونے لگا۔ اس کو لیونگ روم سے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں تو وہ کچھ سوچ کر داؤد کے کمرے میں داخل ہوا، جس نے اکیلے اپنی الگ ہی محفل سجائی ہوئی تھی۔ اوپر سے جو وہ گانا سن رہا تھا، اس کے بول پر تو شازم کو مزید تن چڑھی۔ اور سانوری سی ایک لڑکی دھڑکن جیسے ہو دل کی، سانوری سی ایک لڑکی دھڑکن جیسے ہو وہ دل کی دیکھے جس کے وہ سپنے کہیں ہوا میں تو نہیں، سانوری سی ایک لڑکی دھڑکن جیسے ہو وہ دل کی دیکھے جس کے وہ سپنے کہیں وہ میں تو نہیں، ہاں کہیں وہ میں تو نہیں، سانوری سی ایک لڑکی۔ او اب تمہارا کس سانولی سی لڑکی پر دل آ گیا ہے؟
شازم سے مزید برداشت نہیں ہوا تو تیوری چڑھائے بولا تو داؤد جو آنکھیں بند کے گانا انجوائے کرتا بہارے کو سوچنے میں مگن تھا۔ شازم کی مداخلت اس کو پسند نہیں آئی۔ شازی لالا میں اب بڑا ہو گیا ہوں تو پلیز میری پرائیویسی کا تھوڑا خیال کیا کرے، اور اب تو ماشاء اللہ سے میں CSS پاس ہوں تو زیادہ نہیں تھوڑی عزت بھی دے دیا کرے۔ داؤد منہ کے زاویے بگاڑ کر بولا تو شازم منہ کھولے حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ تو تمہارے کچھ زیادہ پر نکل نہیں آئے جب سے کراچی سے واپس آئے ہو؟ سچ سچ بتاؤ کس لڑکی کا چکر ہے جو تم ایسا گانا سننے پر مجبور ہو گئے ہو؟ مجھے بتاؤ کون ہے وہ سانولی سی لڑکی جس کی وجہ سے تمہیں اپنی منکرتی برابر افسوس نہیں، اور جو تمہیں اپنے دل کی دھڑکن لگنے لگی ہے؟ شازم اپنے آنے کا مقصد بھولتا مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، جو دل کو بھاتی ہے وہ پھر سانولی کہاں لگتی ہے؟ داؤد اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا جذب کے عالم میں بولا تو شازم کو پکا یقین ہو گیا کہ اس کا دماغ سٹیا گیا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، تم سارا وقت حویلی میں ہوتے ہو تو پتا ہوگا کون سے گیسٹ لیونگ روم میں موجود ہیں؟ شازم سے ٹھٹک کر اپنے مطلب کی بات پر آیا، اور میں اگر یہاں حویلی میں رہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حویلی میں ہر آتے جاتے کی جاسوسی کرتا ہوں۔ ویسے لیونگ روم میں حرم آپی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں رسم کرنے۔ داؤد جذباتی تقریر کرنے کے بعد اصل بات پر آیا تو صوفے پر پڑا کشن اٹھا کر شازم نے اس کے منہ پر دے مارا، مگر پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا۔ ساری دنیا میری واہ واہ کرے گی بھی تو یہاں میری کسی نے عزت نہیں کرنی، مطلب حد ہے۔ CSS پاس ہوں، کتنا مشکل ہوتا ہے ٹیسٹ جو میں نے پاس کیا ہے، پر کسی کو احساس ہی نہیں۔ داؤد کشن دوبارہ صوفے پر اچھالتا کلر کر سوچنے لگا، اگر نہیں کرتے تو نہ کرے، میں تو ابھی گانا سنوں۔ داؤد دوبارہ اپنی دھن میں آتا سیل فون پر گانا دوبارہ لگایا۔ اس کی گھنی زلف میں کسی کی تقدیر ہے، اس کی حسین آنکھوں میں کسی کی تصویر ہے۔ آتا نہیں مجھ کو یقین، پر کہیں وہ میں تو نہیں سانوری سی ایک لڑکی دھڑکن جیسے ہو دل کی دیکھے جس کے وہ سپنے، کہیں وہ میں تو نہیں سانوری سی ایک لڑکی۔ ایپیسوڈ 37۔ داؤد کے کمرے سے باہر نکلتے ہی شازم کی نظر حرم پر پڑی جو اپنا نقاب ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ جان گیا کہ ضرور لیونگ روم جانے کی تیاری ہے۔ تو تم لیونگ روم میں نہیں جاؤ گی؟ شازم حرم کے راستے میں حائل ہوتا سنجیدگی سے بولا، کیوں نہیں جائیں ہم؟ اور یہ کیا تم کالے بلے کی طرح ہمارا راستہ کاٹا ہے؟ ہٹو سامنے سے۔ حرم تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، اور مجھے اپنی بات بار بار ریپیٹ کرنا پسند نہیں، اس لیے جو بول رہا ہوں اس پر عمل کرو، اپنے کمرے میں واپس جاؤ۔ خبردار جو تم ان لوگوں کے سامنے گئی بھی تو۔ وہ شازم اپنی خونخوار نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر وارننگ بھرے لہجے میں بولا، ہم تمہارے سامنے ہی جائیں گے، دیکھتے ہیں تم ہمیں کیسے روکتے ہو۔ حرم چیلنج کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہتی جانے لگی، جب شازم غصے میں آتا اس کا بازو دبوچے دیوار کے ساتھ لگایا تو ایک درد کی لہر حرم کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شازی، دور ہٹو، کسی نے اگر دیکھ لیا تو۔ حرم اس کو دھکا دیتی ناگوار لہجے میں بولی، مگر شازم اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ السنا حور، میں حرم نام ہے ہمارا، تمہارے لیے حور کب سے ہو گئی؟ شازم کچھ کہنے والا تھا جب حرم اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولی، کیونکہ حرم تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا تھا، اور اگر تمہیں لیونگ روم میں جانے کی اتنی بے چینی ہے تو شوق سے جاؤ، مگر میری بات کان کھول کر سن لو، وہاں جا کر تم کہو گی تمہیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ شازم حکیمانہ لہجے میں بولا، ہی بہت گھٹیا اور ٹھنڈا جوک تھا، اب ہٹو ہمارے راستے سے، اس سے پہلے ہم تمہارا سر پھاڑ دیں۔ حرم زبردستی قہقہا لگاتی طنز لہجے میں بولی، تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ شازم اس بار چیخ کر کہتا اپنا ہاتھ زور سے دیوار پر مارا تو حرم کا دل خوف سے اچھل پڑا، مگر جلدی سے اس کو یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ چلاؤ کسی اور کے سامنے جو ڈرے بھی، ہم حرم درایت شاہ ہیں، کسی سے بھی نہ ڈرنے والے۔ حرم اپنی دھڑکنوں کو ترتیب دیتی اس کو کڑے چتون سے گھور کر بولی، مگر مجھ سے ڈرنا ہوگا تمہیں۔ شازم نے دانت پر دانت جمائے، زیادہ مرتسم خان بننے کی ضرورت نہیں، اور اب ہٹو سامنے سے۔ حرم طنز لہجے میں کہتی اس کو دھکا دیتی وہاں سے جانے لگی تو شازم نے پہلے سے زیادہ اپنا ہاتھ دیوار پر مارا، جس سے دیوار پر خون کا دھبا اپنا نشان چھوڑ گیا۔ شازم اپنے ہاتھ کی چوٹ پر ایک اچھٹتی نظر ڈالتا یہیں پر کھڑا ہوتا حرم کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ السلام علیکم، نقاب ہٹا کر لیونگ روم میں داخل ہوتی حرم نے نئے چہروں کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ شہر یار کی دادی ندرت بیگم حرم کو دیکھ کر محبت پاش لہجے میں بولی تو حرم حریم کو دیکھتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہم تو جمعے کے دن آنا چاہتے تھے، مگر پھر جانے شیری کو کیا ہو گیا، اس نے کہا آپ لڑکی دیکھ آئے، اگر لڑکی پسند آئے تو رسم بھی کر لیجیے گا، ویسے بھی باتیں تو ہو ہی چکی ہیں، مردوں کے درمیان، اور آپ کی بیٹی تو ماشاء اللہ سے چاند کا ٹکڑا ہے۔
ندرت بیگم کلثوم بیگم اور حریم کو دیکھ کر بولی، جبکہ ان کی آخری بات پر حرم شرمانے کی اداکاری کرنے لگی۔ جیسا آپ کو مناسب لگے۔ حریم کلثوم بیگم کے اشارہ کرنے پر بولی، شہر یار کی کیا ماں نہیں ہے؟ ماہی نے شہر یار کی دادی اور چاچی کو رسم کرتا دیکھا تو پوچھا، اس کے انتقال کو 7 برس ہو چکے ہیں۔ ندرت بیگم نے بتایا اور اپنی پرس سے انگوٹھی نکالی۔ اجازت ہو تو پہنا دوں؟ ندرت بیگم نے اجازت چاہی۔ خواب نکال لی ہے تو پہنا دے۔ حرم ایک نظر انگوٹھی پر ڈالتی دل ہی دل میں بڑبڑانے لگی، جی بسم اللہ کریں۔ کلثوم بیگم نے اجازت دی تو ندرت بیگم حرم کا خوبصورت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی انگوٹھی پہنانے لگی۔ یہ خاندانی انگوٹھی ہے، میری ساس نے مجھے پہنائی تھی، پھر میں نے تمہاری مرحومہ ساس کو پہنائی تھی، اب دیکھو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ۔ ندرت بیگم اس کا ماتھا چوم کر بتانے لگی تو حرم آنکھیں چھوٹی کیے اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی دیکھنے لگی۔ واقعی دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بابا قائد اعظم کے زمانے سے بھی پہلے کی ہے۔ حرم انگوٹھی کو ہر اینگل سے دیکھتی خود سے بولی، ہم جائے۔ حرم اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر کہتی، وہاں رکی نہیں تھی، لگتا ہے بچی شرما گئی۔ ندرت بیگم ہنس کر بولی، شرما ہی نہ جائے۔ حریم ان کی بات پر زبردستی مسکراہٹ سجاتی بس یہ سوچ پائی، اس کو پتا تھا شرم حیا بھی حرم سے شرماتی تھی۔ نہ کیا شازم جو اس کے انتظار میں تھا، حرم کو جیسے ہی آتا دیکھا تو سرخ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، انہیں۔ حرم مزہ سے کہتی اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہرایا تو شازم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اتارو اس کو ابھی کے ابھی ورنہ میں اتاروں گا تو تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ شازم ایک ہی جست میں اس تک پہنچ کر بولا، تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، شازی کیا پاگلوں کی طرح بیہیو ہے تمہارا۔ حرم اب سخت لہجے میں اس سے بولی، اور مجھے فی الحال کوئی بھاشن دینے کی ضرورت نہیں، میں جو بول رہا ہوں بس وہ کرو۔ شازم کڑے چتون سے اس کو دیکھ کر کہتا، اس کا ہاتھ دبوچ لیا، ہاتھ چھوڑو ہمارا شازی، ہم تمہاری یہ بدتمیزی برداشت نہیں کریں گے۔ حرم نے وان کرتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، مگر شازم اس کا ہاتھ زور سے پکڑتا انگوٹھی اتارنے لگا۔ شازی ہمارا ہاتھ چھوڑو ورنہ ایک تھپڑ لگائے گے۔ حرم آنکھوں کو مینچ کر ضبط سے بولی، کیا ہو رہا ہے یہ؟ اچانک درید کی پاٹ دار آواز سن کر شازم کی گرفت اس کے ہاتھ پر ڈھیلی ہو گئی تھی، مگر وہ انگوٹھی پھر بھی اتار گیا تھا۔ پر حرم جلدی سے شازم کے کچھ فاصلے پر دور کھڑی ہوئی، جبکہ شازم درید شاہ کو دیکھتا گہرے سانس بھر کر اپنے بالوں کو ہاتھ پھیرنے لگا، جو آج شاید پہلی بار اس کو کافی سخت نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ حرم اپنے کمرے میں جاؤ اور تم مردانہ کھانے میں ملو آ کر، درید نے سنجیدگی سے دونوں کو مخاطب کیا تو حرم وہاں سے جلدی سے 9-2-11 ہوئی۔ زمان اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو پیچھے سے کسی نے اس کے کان کے پاس آ کر اچانک تیز آواز میں چیخا تو زمان نے پلٹ کر بیک سیٹ کی جانب دیکھا، جہاں پاکیزہ جھک کر مزے سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں؟ زمان اس کو گھورنے لگا۔ اب موسم سہانا ہے تو سوچا کیوں نہ اپنے نئے نویلے دولہے کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جایا جائے۔ وہ پاکیزہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی فرنٹ سیٹ پر آ کر ریلیکس انداز میں بیٹھی تو اس کی ضرورت پر زمان نے ناگواری سے اس کو دیکھا۔ میری گاڑی سے ابھی کے ابھی باہر نکلو۔ زمان نے سخت لہجہ اپنایا، لانگ ڈرائیو پر بعد میں جائیں گے، ابھی مجھے شاپنگ کرنی ہے، تو پہلے مال لے چلو، وہاں سے پھر فوڈ کارنر جائیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، مستی کریں گے، اس کے بعد لانگ ڈرائیو پر جانے کا الگ مزہ آ جائے گا۔ پاکیزہ اپنی دھن میں پلان ترتیب دینے لگی۔ جسٹ شٹ اپ، یہ چونچلے کسی اور کے سامنے کرنا، ابھی میری گاڑی سے اترو۔ زمان نے غصے سے کہا، ایوائے کمپنی میرے سسر جی کی ہے نا، تم میرے چونچلے اٹھا رہے ہو یا میں اپنے سسر جی سے خود ہی رخصتی کی بات کروں؟ پاکیزہ پوری طرح سے اپنا رخ اس کی طرف کرتی معصوم لہجے میں بولی تو زمان کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے، تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ زمان نے اس کو گھورا، بالکل بھی نہیں، میں تو جسٹ اپنی فرمائش بتا رہی ہوں۔ پاکیزہ ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کا اوپر بٹن بند کرتی مسکراہٹ دبا کر بولی، کیونکہ شرٹ کا بٹن کھلا ہونے کی وجہ سے سینے کے کچھ بال نمایاں ہو رہے تھے، مگر زمان نے بے دردی سے اس کا ہاتھ جھٹکا، اپنی حد میں رہو۔ زمان کا چہرہ بلا وجہ سرخ ہونے لگا تو پاکیزہ کا منہ خوشگوار حیرت سے کھل گیا۔ او مائی گاڈنس، یو آر بلشنگ۔ پاکیزہ اتنا کہتی زور سے کہکھا لگانے لگی تو زمان نے خونخوار نظروں سے اس کو دیکھا، مگر پاکیزہ کو تو جیسے اس کی کمزوری مل گئی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، زمان نے دانت کچکچائے۔ تو جی میرے آقا، تو پھر چلے، پاکیزہ ہنسی ضبط کرتی بولی، اترو ورنہ میں گاڑی کہیں ٹھوک دوں گا۔ زمان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ دھکا دے کر پاکیزہ کو گاڑی سے باہر نکالتا، اور مجھے شاپنگ کرواؤ پہلے۔ پاکیزہ اب ضد ہوئی، مجھے ضروری کام سے جانا ہے اور میں تمہارا شوفر نہیں۔ زمان نے سے جھٹک کر کہا، شوفر سے ایسی فرمائش کرتا کون ہے؟ میں تو اپنے ڈمپل بائے شوہر سے بول رہی۔ پاکیزہ اس کے گال کھینچ کر بولی تو زمان نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی، مگر یہ طے ہو گیا تھا جو ڈھول اس نے اپنے گلے میں پہنا تھا اس کو ہر وقت بجانا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ؟
زمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا کیوں کر رہی ہوں میں؟ پاکیزہ انجان بنی۔ ہاں یہ سب تمہیں پتہ ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے، پھر کیوں یہ سب؟ زمان نے کہا۔ ایک مزہ کی بات بتاؤ، کیا؟ میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ کوئی ایسا انسان بھی ہو جو میرا ہو، اس پر میرے علاوہ کسی اور کا کوئی حق نہیں ہو، بس میں اس سے جو کہوں وہ میری بات مانے، میری باتیں سنے، مجھ سے پیار کرے۔ پاکیزہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی تو زمان ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پایا یہ سب وہ اس کو کیوں بتا رہی ہے۔ زمان اس کی ہر بات سے انجان تھا۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پاکیزہ ایبک کی سوتیلی بہن ہے۔ یہ باتیں مجھ سے کرنے کا مقصد، اور ایک بات واضح کر لوں، میں تمہارا نہیں، زمان نے پوچھنے کے بعد کہا۔ ایسے ہی بول دیا۔ ویسے مجھے نہ ایک لاجک تم مردوں کا کبھی سمجھ نہیں آیا۔ اگر تم لوگوں کو اپنا ریونج لینا ہوتا ہے تو ہتھیار بہن یا بیٹیوں کو کیوں بناتے ہو؟ سیریسلی، مطلب اگر قرضدار پر قرض زیادہ ہو جائے تو وہ پیسوں کے بدلے قرضدار کی بیٹی یا بہن کی ڈیمانڈ کرتا ہے، چاہے قرضدار کے پاس بیٹا بھی کیوں نہ ہو، مگر اس کو عورت چاہیے ہوتی ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ وہ باپ بھائی ایسا بھی کر دیتے ہیں، بیٹوں کو چھپا دیتے ہیں، بیٹی کو سامنے کر دیتے ہیں، حالانکہ چھپانے کی چیز بیٹی ہوتی ہے، بیٹا نہیں۔ اگر کہیں خون بہا والا مسئلہ ہو جائے تو عورت کو غنی کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ قتل تو مرد کرتا، اگر کوئی اور غلط کام بھی ہو گیا ہو تو وہ بھی مرد کرتا ہے، تو ایک مرد دوسرے مرد سے لڑے نا، اس کو خون بہا میں لڑکیاں کیوں چاہیے ہوتی ہیں؟ کیا ہم بہن بیٹی اس لیے پیدا کی گئی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ تمہاری بھائی سے کیا دشمنی تھی؟ اگر اس نے غلط کیا تو وہ اس کا ظرف تھا، تم نے بدلہ لینا چاہا تو الگ طریقے سے بھی لے سکتے تھے، مگر تم کسی اور کو نیچا دکھانے کے چکر میں خود نیچے گر گئے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ویک پیپل ریونج، اسٹرانگ پیپل فارگیو، انٹیلیجنٹ پیپل اگنور۔ پاکیزہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولتی چلی گئی تھی۔ اس کی باتیں کچھ لمحے کے لیے زمان کو شرمندہ کر گئی تھی۔ اور کہاں جانا ہے؟ مطلب کس مال؟ زمان سر جھٹک کر اپنے ہاتھ سٹیئرنگ پر دھرے تو اس کے مان جانے پر پاکیزہ چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ قربان ایسی فرمان برداری پر۔ پاکیزہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی شوخ لہجے میں بولی۔ اور مال بتاؤ۔ زمان نے اس کو گھورا۔ حضو تم افورڈ کر سکو، کیونکہ آج میں نے اپنے شوہر کا کارڈ زیر استعمال میں لانا ہے۔ پاکیزہ سیٹ بیلٹ باندھ کر اس کو اپنے عزائم سے آگاہ کرنے لگی تو زمان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہے کھلتا ہے؟ پاکیزہ نے اوپر کی طرف اشارہ کے معصوم شکل بنائے پوچھا تو زمان نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ وہ جان گیا تھا اگر ہاں کرتا تو وہ یقیناً اوپر کھڑی ہو جاتی۔ ماجد، غفار، سزاد کہاں ہو؟ سب کے سب۔ مسز غازیان سیڑھیاں اترتی اونچی آواز میں اپنے ملازموں کو آوازیں دینے لگی۔ ابڈی صاحبہ، وہ ایبک صاحب نے ان سب کو کام سے فارغ کر دیا، نورا نے آ کر بتایا تو مسز غازیان چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ کام سے فارغ کر دیا سے کیا مراد؟ میرا کام کون کرے گا؟ کیا اس کو پتہ نہیں ماجد میرے کپڑے پریس کرتا ہے، غفار میرا پرسنلی اسسٹنٹ ہے، اور سجاد کے ہاتھ کی میں کافی پیتی ہوں۔ مسز غازیان بھڑک اٹھی۔ ایبک صاحب نے ان کو آج سے 3-4 روز پہلے کام سے نکال دیا تھا، اور کہا تھا کہ آج کے بعد گھر میں کوئی میل سرونٹ نہیں ہوگا۔ باہر چوکیداروں سے بھی کہہ دیا کہ کسی کام کی وجہ سے گھر کے آس پاس دکھائی بھی نہ دے بلکہ کال کر لیا کرے۔ مالی کو بھی نکال دیا اور گارڈن کی ذمہ داری فرجانہ کو دے دی ہے، نورا نے تفصیل سے بتایا۔ کیا ایبک کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مسز غازیان غصے سے بولی۔ ان کی بیوی پردہ کرتی ہے، شاید اس وجہ سے، نورا نے کہا تو مسز غازیان کو جیسے ساری بات سمجھ آ گئی۔ تبھی مہاروش بھی ٹرے پکڑتی نیچے آئی تھی۔ وہ سنو لڑکی، مسز غازیان نے اس کو آواز دی، مگر مہاروش نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ تن فن کرتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو کوئی بات کرنی ہے؟ مہاروش نے پوچھا۔ اور میں نے آواز دی تو رکی کیوں نہیں تھی؟ مسز غازیان نے ناگوار نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ آپ کسی حسنو لڑکی کو آواز دی تھی، مگر میں تو مہاروش ہوں، مہاروش نے کہا تو مسز غازیان نے کڑے چتون سے اس کو گھورا۔ زیادہ میرے سامنے ہوشیار بننے کی کوشش بالکل نہ کرنا، جانتی نہیں ہو تم مجھے؟ مسز غازیان نے وان کرتی نظروں سے اس کو دیکھا۔ اموم، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے بات کر رہی ہے؟ آپ تو ایبک ریلنگ کے پاس کھڑا سنجیدگی سے ان کو مخاطب کیے بولا۔ نیچے تم ذرا، مسز غازیان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اجی کہیں، کیا بات ہے؟ ایبک نیچے آتا بولا۔ اگر تمہاری بیوی اتنی پارسا ہے تو چھپ کر تم سے نکاح کیوں کیا؟ مسز غازیان نے طنز لہجے میں کہا۔ اور میں نے کوئی چھپ کر نکاح نہیں کیا، اور برائے مہربانی میری کردار کشی کرنا آپ بند کریں، مہاروش دو ٹوک لہجے میں بولی۔ دیکھو دیکھو کیسی زبان ہے اس کی۔ مسز غازیان نے ایبک کو مہاروش کی طرف اشارہ کیے کہا تو مہاروش نے اپنا سر جھٹکا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، نکاح میں نے فورسفلی کیا ہے، تو ایسی بات آپ کیوں کر رہی ہیں؟ ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں پتہ نہیں ایسی لڑکیوں، کیا یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے لڑکوں کو ٹریپ کرنے کا؟
मिसेस गाजियान हिकारत से महारोश को देखकर बोली, आपके बेटे में हीरे जवाहर नहीं जुड़े हुए जो मैं इसको ट्रैप करती, और अगर मैंने किया भी तो ये कोई चूसने वाला कोई छोटा बच्चा नहीं जो मेरी जाल में फंस गया। दोबारा मेरे किरदार पर उंगली उठाने से पहले सोचिएगा, वरना मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर लूंगी मगर अपने किरदार के ऊपर एक हर्फ भी नहीं। और महारोश हाथ में पकड़ी ट्रे को जोर से टेबल पर रखती वहां से चली गई। नखरे देखो जैसे कोई महारानी हो। मिसेस गाजियान ने नफरत से कहा, आप उससे दोबारा ऐसे बात मत करना वरना मैं उसको लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। ऐबक दो टूक लहजे में कहता महारोश के पीछे गया। मिसेस गाजियान की शोला बरसाती नजरों ने दूर तक उसका पीछा किया। जमान पाकीज़ा को लेकर मॉल के पास पहुंच गया था। पाकीज़ा उसका हाथ थामती उसको जबरदस्ती मॉल के अंदर लाई थी और अब 2 घंटे से वो उसके पीछे ख्वार हो रहा था क्योंकि उसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। है ड्रेस कैसा लगेगा मुझ पर? पाकीज़ा ने एक घुटनों तक आती शर्ट अपने साथ लगाए पूछा तो जमान ने बेजारी से उसको देखा। अजो लेना है, जल्दी करो, मैं इतना वेला नहीं जो तुम्हारे साथ वक्त का ज़ाया करता फिरूं। जमान चिढ़कर बोला, पहले बताओ ये मैं लूं? 20,000 की है। पाकीज़ा मुस्कुराहट दबाए बोली तो ज़ख्ता गौर से उस शर्ट को देखकर जांचने की कोशिश करने लगा कि ऐसा भी उसमें क्या है जो 20,000 की है। आर यू किडिंग मी? जमान ने घूर कर पूछा। उसको शर्ट कहीं से भी 20,000 की नहीं लगी। डिम्पल बाय, बार बार घूर क्यों रहे हो? ख्याल से कहीं प्यार व्यार ना हो जाए। पाकीज़ा शरारत से आंख का कोना दबाती ऐसी 3 से 4 शर्ट्स ली। मुझे ज़रूरी काम से जाना है, तुम ये कार्ड रख लो और मुझे जाने दो। जमान अपने वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकाल कर उसके सामने करता बोला तो पाकीज़ा पलट कर कार्ड पकड़ने के बजाय उसका हाथ थामा। और बिल तुमने पे करना है, अभी ज्वेलर के पास जाना भी रहता है। तुमने कोई बारीक सी ज्वेलरी मुझे गिफ्ट करना। पाकीज़ा उसके साथ कदम मिलाती मज़े से बोली। मान जितना बेजार था पाकीज़ा उतना ही आज का दिन दिल से एंजॉय कर रही थी। उसको याद नहीं पड़ रहा था कब वो इतना खुश हुई हो। तो तुम्हारा पूरा खानदान पागलों से भरा पड़ा है क्या? जमान ने तंज किया। अच्छा मजाक था, पाकीज़ा ने हंसकर कहा। फिर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ बढ़ी। वहां मजीद 3 से 4 घंटे ख्वारी के बाद जमान की जान खुलासी हुई। ये बैग्स तो पकड़ो। पाकीज़ा थकान से चूर लहजे में कहती 6 के करीब शॉपिंग बैग्स उसको पकड़ाए। कबोज खुद उठाओ। जमान ने आंखें दिखाई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, लड़की के साथ खड़े हो मगर उसकी मदद नहीं कर रहे। पाकीज़ा ने अफसोस से उसको देखकर कहा, ओ हेलो मिस, मुफ्त में सारा दिन तुम्हारे साथ जो मैं बिलावजह ख्वार हुआ ना उस पर शुक्र अदा करो। ऊपर से तुम्हारी इस शॉपिंग का बिल भी मैं पे कर रहा हूँ, वह भी मुफ्त में। जमान तो तंज उठा उसकी बात पर। और पाकीज़ा नाम है मेरा और मिस नहीं। मिसेस बोलो, दूसरा कोई एहसान नहीं किया, ये मेरा हक था और मुझे मेरा हक लेना आता है। पाकीज़ा अटल अंदाज में कहती सारे बैग्स उसको पकड़ाए तो जमान अपने बाल नोचने के करीब हुआ। तो तुम बाहर जाओ, मैं काउंटर पर बिल देकर आया। जहाब ने उसको अपने साथ आता देखा तो जान छुड़वाने वाले लहजे में बोला, ओके, मैं तुम्हारा फूड कॉर्नर में इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी आ जाना। ये बैग्स गाड़ी में रखकर पाकीज़ा शाह ने बेनियाजी से हुक्म सादिर करती वॉक आउट कर गई। पीछे जमान ने उस घड़ी को कोसा जब उसने पाकीज़ा से निकाहनामे पर साइन करवाया था, वह जो पहले लड़कियों से दूर भागता था, महारोश और महारोज के कामों से बचता फिरता था। आज उस सब का बदला पाकीज़ा ने जैसे एक दिन में ले लिया था। और 5 लाख का बिल बना है। जमान जो से ठटक कर काउंटर पर आया था, 5 लाख का बिल देखकर वह होक बना उस लड़के का मुंह तकने लगा, फिर अपने हाथ में पकड़े बैग्स को। आर यू श्योर? जमान जबरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए पूछने लगा तो लड़के ने जवाबन मुस्कुराकर सिर इस बात में हिलाया, अब मेरी दुआ है तुम्हें खर्चालू बीवी मिले जिससे तुम जो अब एक दफ़ा पहनी शर्ट दोबारा नहीं पहनते, बाद में एक ही शर्ट 4 से 5 बार पहनो। जमान बाकायदा अपने हाथ उठाकर दुआया अंदाज में बोला, हाँ बहुत फनी, मुझे बड़ा मज़ा आया। दाऊद कहका लगाकर बोला, वो बस तुम अब मेरी दुआ का असर देखना। जमान ने कहा, देख लेंगे मगर कुछ दुआएं उल्टा असर करती हैं तो तुम अपनी तरफ से खैर मानना। दाऊद ने कहा, तो तुम्हारा जोक मेरे जोक से ज्यादा फनी था, सच्ची हंस हंस कर पेट दर्द कर रहा है। जमान ने तंजिया कहा तो दाऊद ने आंखें घुमाई। बिल पे करने के बाद जमान को अचानक से कुछ साल पहले हुई दाऊद से की गई बहस याद आई तो उसने जी भर कर दाऊद को कोसा। उसको अब लग रहा था जैसे दाऊद की बद्दुआ रंग लाई है, जो दोनों ने एक दूसरे को जानकर के उनकी मंगेतरे कौन है के बावजूद भी ऐसी बद्दुआएं दी थी। अगर ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मैं कटोरा हाथ में पकड़े सड़क पर खड़ा भीख मांगूंगा। जमान मॉल से निकलता खुद से बड़बड़ाने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अब पाकीज़ा से अपनी जान बचाए। शाजिम मर्दाना खाने आया तो नज़र सबसे पहले शहरयार पर पड़ी जो शहबाज शाह के साथ बैठा उसको देख रहा था। शाजिम एक उछटती नज़र उस पर डालता गहरी सांस खारिज करने लगा।
وہ جان گیا تھا شہریار کو اس نے ایزی لے کر ٹھیک نہیں کیا۔ اب سب کے سامنے اس کے خلاف عدالت لگنے والی تھی، جس کا اس کو ڈر نہیں مگر افسوس ضرور تھا، کیونکہ شاذل کی نظروں میں اس نے اپنے لیے بیگانگی دیکھ لی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے عمل کا سب نے الگ مطلب نکال لیا ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا باپ اپنی پرنسس زہرمر سے بہت پیار کرتا تھا، وہ اس کو بہت عزیز تھی۔ سب سے بڑی بات درید کے لہجے میں اس نے جو سختی محسوس کی تھی وہ بھی اس کے لیے نہیں تھی۔ میں آ گیا ہوں بڑے بابا سائیں، شازم نے درید کو مخاطب کیا جو سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھا تھا۔ شہریار، شازم نے تم سے کیا کہا تھا؟ درید شازم کو نظر انداز کرتا شہریار سے مخاطب ہوا تو بے ساختہ شازم نے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ یار آپ بھی، ہم نے نہیں جانا کہیں۔ داؤد کوفت سے حرم کو بولا جو اس کو مردانہ کھانے بھیج رہی تھی، اور یہ بھی کہہ دیا تھا وہ اس کے ساتھ کال پر کنیکٹ رہے تاکہ وہاں ہوئی ساری باتیں وہ سن پائے، مگر داؤد کو جانے ذرا برابر دلچسپی نہیں تھی، تبھی بار بار منع کر رہا تھا۔ داؤد تم ہمارا ایک کام نہیں کر سکتے کیا؟ ایسے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بڑی بہن کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حرم نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا، کام نہیں جاسوسی کرنا ہے، جو سوری ٹو سے ہم نہیں کرنے والے۔ داؤد اپنے ہاتھ کھڑے کیے بولا، عزت سے بول رہے ہیں تو اٹھو اور جاؤ، ورنہ الگ طریقہ بھی استعمال کرنا آتا ہے ہمیں۔ حرم نے اپنی چپل کی طرف اشارہ کیا تو داؤد کا منہ اتر گیا، مطلب اب تو حد ہی ہو گئی تھی۔ CSS پاس ہوں میں، مطلب سمجھ آ رہا ہے، یا ہر کوئی انجان ہے CSS کی اہمیت سے۔ داؤد جھنجلا کر بولا، یہ اپنا CSS کا روب اپنے پاس رکھو، کوئی احسان نہیں کیا ہم پر، خود شوقیہ کیا تھا۔ اور دوسری بات، تم پاکستان کے واحد انسان نہیں جس نے CSS پاس کیا ہے۔ حرم نے دانت پیس کر کہا، اور پاکستان کی بات یہاں ہو بھی نہیں رہی، گاؤں میں ہے کوئی ایسا جس نے CSS پاس کیا ہو؟ اگر ہے تو میرے سامنے کھڑا کرے۔ داؤد اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے روبرو کھڑا ہو کر بولا، داؤد ہمارے پیارے بھائی، ہمارا میٹر گھمانے کی قطن کوئی کوشش مت کرو ورنہ ہمارا کچھ نہیں جائے گا، وبال تمہاری جان پر آئے گا۔ حرم اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر وارننگ دے کر بولی تو داؤد کی نظر اس کی کلائی میں پہنے بریسلیٹ پر پڑی جو پہلی ہی نظر میں اس کو بہارے کے لیے پسند آیا تھا۔ اچھا ہم جاتے ہیں پر پھر ہمیں کیا ملے گا؟ داؤد کچھ سوچ کر بولا، جتنے پیسوں چاہو گے اتنے۔ حرم نے اس کو لالچ دی، CSS پاس ہوں میں، پیسوں کی اب مجھے کمی نہیں، داؤد نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو حرم کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹے۔ ایک عورت تھی، سالوں بعد اس کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی تھی، تو اس نے اپنے بچے کو چوم چوم کر بیچارے کا دم نکال دیا، اور اب تمہیں جس طرح CSS کا دورہ پڑ رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے جلد تم بھی پاگل ہونے والے ہو۔ حرم نے طنز لہجے میں کہا، تو آپ ہمیں یہ بریسلیٹ دیں، سچی پھر وہاں جو کچھ ہوگا اس کی ساری اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے، داؤد نے کہا۔ تو حرم نے تن نگاہوں سے اس کو گھورا۔ ایپیسوڈ 38 اتنا وقت گزر گیا ہے پر تمہاری ہمارے بریسلیٹ پر نظر ابھی تک ہے، اور جہاں تک ہمیں یاد ہے تم نے ہم سے یہ بریسلیٹ لیا تھا سیمپل کے لیے۔ حرم کا اندازہ آخر میں پرسوچ ہو گیا تھا، اور پہلے جو ہوا تھا اس کو چھوڑے، ہمیں بتائیں بریسلیٹ دینا ہے یا نہیں؟ داؤد اپنے کام کی بات پر آیا۔ نہیں، حرم سے صاف ستھرا انکار کیا، اور پھر ہمیں بھی کوئی شوق نہیں مردانہ کھانے جانے کا۔ داؤد اتنا کہتا بیڈ پر آرام سے بیٹھ گیا۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے اس بریسلیٹ کا جو اتنا پاگل ہوئے ہو؟ دھیان سے دیکھو، لڑکیوں کا ہے لڑکوں کا نہیں۔ حرم نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہرا کر بتایا، ہمیں جو کرنا ہے وہ ہو جائے گا، جو آپ چاہتی ہے وہ بھی ہو جائے گا، بشرطے آپ کا بریسلیٹ ہمارا ہو جائے گا، وہ بھی پرماننٹلی۔ داؤد شانے اچکا کر بولا، ٹھیک ہے ہم دیں گے پر ابھی تم جاؤ۔ حرم نے جان چھڑوانی چاہی، انو پہلے بریسلیٹ۔ داؤد نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا، شرم حیا تو آتی نہیں ہوگی بڑی بہن سے اس کی چیزیں لیتے ہوئے۔ حرم اپنی کلائی سے بریسلیٹ اتارتی اس کو پکڑا کر بولی، وہ بہن بھائیوں میں ایسی فارمیلٹیز میں کون پڑتا ہے؟ داؤد ڈھٹائی سے کہتا بریسلیٹ کو غور سے دیکھنے لگا، اگر دیدار بریسلیٹ ہو گیا ہو تو اٹھ جاؤ۔ حرم نے دانت پیس کر کہا، اس کو اب نیا غم لگ گیا تھا اپنے بریسلیٹ کے چھن جانے کا۔ ہزارے ہے، داؤد اپنی جگہ سے اٹھ کر بولا، ہمیں ہر ایک لفظ کی رپورٹ دینا، اور خبردار جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کال ڈراپ ہوئی تو۔ حرم نے اس کو مزید سمجھایا، آپ ایسا کیوں نہیں کرتی؟ ایک چھوٹا سا کیمرہ لے کر ہماری آنکھ میں ڈال دیں، پھر لائیو ایوننگ ٹاک شو آئیز ٹو آئیز دیکھے گا۔ داؤد زچ ہو کر بولا، اگر ہمارے پاس وہ ہوتا تو ایسا ضرور کرتے، مگر اب تم فٹ تو یہاں سے۔ حرم نے اس کو آنکھیں دکھا کر کہا تو داؤد وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ الالہ رہنے دے، حویلی میں بات ہوگی۔ شہریار کے کچھ کہنے سے پہلے شاذل نے کہا، میں چاہتا ہوں تمہارے بیٹے نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے وہ تم خود سنو۔ درید سپاٹ لہجے میں بولا جو اندر داخل ہوتے داؤد نے بھی سنا۔ خواب کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ شازی لالا نے، داؤد خود سے پوچھتا درمیان والی جگہ پر کھڑا ہوتا، اپنا سیل فون شیشے کی ٹیبل پر رکھ دیا۔
شازم نے کہا تھا۔ خرم جب بولتی ہے تو اس کے منہ سے زاگ نکلتا ہے۔ شہریار سب پر نظر ڈالتا بتانے لگا تو داؤد گرتے گرتے بچا۔ بیڑا گرک ہو تیرا کمینے۔ شازم اپنا ماتھا سہلاتا بڑبڑایا، مگر فون کے اس پار بیٹھی خرم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر پڑا تھا۔ وہ ہٹ جا تو کمینے شازی، تیرے منہ سے جاگ کا فوارہ نکلے، تیری ہونے والی سوتی نوتی بیوی کے منہ سے، ناک سے آنکھوں سے جاگ نکلے۔ خرم ہاتھوں کی مٹھیاں کستی تصور میں شازم سے مخاطب ہوئی اور درید بے تاثر کھڑا تھا۔ جاگ کے بعد بھی کچھ بچتا ہے کیا؟ داؤد کی زبان میں کھجلی ہوئی، مگر وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اپنی زبان میں قفلہ باندھا۔ اس کے بازوؤں میں 21-20 کا فرق ہے۔ وہ بات کچھ کرنا چاہتی ہے مگر منہ سے نکل کچھ اور جاتا ہے۔ وہ شہریار نے مزید بتایا تو داؤد نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اور شازم کو دیکھا جو زمین کو گھور رہا تھا۔ 21-20 کا فرق۔ خرم اپنی دونوں باہیں پھیلائے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ بیڑا گرک ہو تیرا شازی، تو نے اچھا نہیں کیا میری خوبصورتی کو بد خوبصورتی میں ڈکلیئر کرتے۔ خرم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ شازم اس کے سامنے کھڑا ہوتا اور وہ اس کو شوٹ کر دیتی۔ اور شہریار کے خاموش ہونے کے بعد درید نے کہا، شازل شاہ آج زندگی میں پہلی بار شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا شازم جیسا میچور انسان ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ہوا بحری ہے، سب سے پہلے یہ بھی بتایا تھا، جب بات کرو تو اپنا گلا پھاڑنا پڑتا ہے۔ شہریار کو اچانک یاد آیا تو رٹے رٹائے سبق کی طرح بتانے لگا، یہ اب کچھ زیادہ ہو گیا، آپ ہی خرم کے کان تو خرگوش کو بھی مات دے جائیں۔ داؤد کان کی لو خزاتا بڑبڑایا، اس کو چلنا نہیں آتا، وہ آتا ہے مگر وہ زیادہ بھاگنے والے انداز میں چلنا پسند کرتی ہے تاکہ سفر جلدی ختم ہو اور وقت کا ضائع بھی نہ ہو۔ داؤد کہنا تو اونچی آواز میں چاہتا تھا مگر آہستگی سے بولا، تم ہمارے سامنے آؤ پھر ہم بتاتے ہیں۔ خرم درید شاہ چیز کیا ہے؟ خرم موبائل اسکرین کو گھورتی تصور میں شازم سے بولی اور درید نے ایک بار پھر شہریار کو اکسایا اور بس شہریار کو اور کچھ یاد نہیں آیا تو کہا، وہ بس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم بچو مجھ سے اب شازی۔ خرم کے وجود میں آگ کے شعلے دمکنے لگے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تعریف میں اگر زمین آسمان چاند سرف عرش ایک کر دی تھے تو ایک عدد غزل آنکھوں کے لیے بھی کر دیتے کہ وہ بات ایک سے کرتی ہے، دیکھتی دوسرے کو ہے، اور گمان تیسرے بندے کو ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیکھ رہی ہے مگر در حقیقت وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے جن سے بات کر رہی ہے۔ داؤد شہریار کے خاموش ہونے کے بعد اپنے لفظ جوڑ کر بڑبڑایا، اچھٹاک۔ اچانک تھپڑ کی آواز پر سب لوگ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ تھپڑ کی گونج اتنی تیز تھی کہ خرم بھی بآسانی سن چکی تھی۔ تبھی پٹا کر اپنا موبائل آف کر لیا مگر شازم اپنے گال پر ہاتھ رکھتا بے یقین نظروں سے درید شاہ کو دیکھنے لگا جو شعلہ برساتی نظروں سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ چاہے یہ زندگی میں لگا پہلا تھپڑ نہیں تھا مگر درید شاہ نے پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا بنا اس سے وجہ جانے، بس اس کی پوری یا آدھی بات سنے۔ خبرے بس ایک لفظ مت کہنا شازم۔ شازم کچھ کہنا چاہتا تھا جب درید نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کو چپ کروا دیا۔ داؤد سب پر نظر ڈالتا کھسک کر شہریار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نہ ہونے والے جیجا جی۔ داؤد نے بڑی محبت سے شہریار کی توجہ خود پر کھینچی تو اس کے پہلے لفظ پر شہریار گھور کر اس کو دیکھنے لگا۔ میرا کہنے کا مطلب تھا ابھی تک نہ ہوئی جیجا جی، آپ کو نہیں لگتا ابھی یہاں فیملی میٹر چل رہا ہے تو آپ کو گو آؤٹ ہونا چاہیے؟ داؤد معصوم لہجے میں بولا تو شہریار تیکھی نظروں سے اس کو گھورتا وہاں سے باہر کے راستے کی جانب بڑھا۔ اس کے جاتے ہی داؤد نے لمبی سانس کھینچی۔ افوفا کٹڑا کہیں کا مفت میں تماشا دیکھ رہا تھا۔ اتنا فساد گاؤں کی عورتیں نہیں کرتی جتنا اس نے کیا ہے، وہ بھی چند روز میں، قیامت کی نشانی ہے۔ یہ یازوز معزوز کا بھائی ہے تیسرا۔ داؤد بالوں میں ہاتھ ڈالتا دانت پیس کر بڑبڑانے لگا، درید سنبھالو خود کو۔ شہباز شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ شازل جبکہ چپ رہا تھا۔ او بابا سائیں، سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا آپ نے پھر بھی؟ درید شہباز شاہ کی طرف پلٹ کر بولا، میری ایک مرتبہ بات سن لے آپ۔ شازم نے سنجیدگی سے کہا، کیا سنوں؟ یہی نہ کہ خرم کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کیا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا بچپن کی لڑائی کو تم یوں اتنا سیریس ہو کر سر پر سوار کرو گے۔ بچے ہیں بچے ہیں کہہ کر میں نظر انداز کرتا گیا مگر یہاں بچے تو حد سے آگے ہی بڑھ گئے۔ درید تعصب سے اس کو دیکھ کر بولا، حور کی شادی شہریار سے نہیں ہوگی، بات ختم ہو۔ شازم اپنے ہاتھ کھڑے کیے بولا، شازی۔ شازل نے اس کو ٹوکا، اٹ از مائی ڈیسیژن اینڈ آئی ایم سیریس اباؤٹ ہر۔ شازم کا انداز بیلچک تھا، یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ درید ناگوار نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے بس، آج آپ نے جو مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا، وہ تھپڑ اگر ڈیڈو پورے گاؤں والوں کے سامنے بھی مارتے تو مجھے کوئی شرمندگی، کوئی افسوس، کوئی دکھ نہ ہوتا جو آج ابھی اس وقت آپ کے تھپڑ مارنے پر مجھے فیل ہوا ہے، وہ بھی بس اس وجہ سے کوئی اسٹرینجر آپ کو میرے بارے میں جو بول گیا اس پر آپ نے یقین کر لیا۔
शाजिम संजीदा अंदाज में बोला, तो क्या शेरी झूठ बोल रहा था? दुरैद ने सवाल पूछा। सच था वह, मगर उसके पीछे जो कहानी आप सोचे हुए हैं वह हकीकत से बेहद मुख्तलिफ है। शाजिम ने कहा, अच्छा तो बताओ क्या कहानी है? दुरैद ने अपनी नज़रें उस पर गाढ़ी। और मैं हूर की शादी किसी और से होने नहीं दूँ। शाजिम लाला, आप ही का नाम हुरम हूर नहीं। शायद थप्पड़ की वजह से आपकी याददाश्त गौन हो गई है। दाऊद ने उसके मुंह से बार बार हुर नाम सुना तो टोके बिना ना रह पाया। और मैं हूर की शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। शाजिम दाऊद को नज़रअंदाज करता अपनी बात दोबारा से शुरू करने लगा। लगता है एक कान भी बंद हो गया है। अपनी बात नज़रअंदाज होने पर दाऊद ने अंदाज़ा लगाया। वजह संजीदगी से भरपूर सवाल, मैं करूँगा उससे शादी। शाजिम ने अटके बिना अपनी बात बयान कर गया तो सबका वजूद जलजले की जिद में आया था। अशाजी, दिमाग ठीक है तुम्हारा? इस बार शहबाज शाह दहाड़े। और मैंने कोई अनहोनी बात नहीं कर दी, बस अपनी ख्वाहिश बयान की है। शाजिम आराम से बोला, ऐसा मुमकिन नहीं है। बेहतर है अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। शाजल ने संजीदगी से कहा, नामुमकिन वाली कौन सी बात है? क्या आपको मुझसे ज्यादा उस शहर यार पर यकीन है? शाजिम अफसोस से सबको देखकर बोला। दाऊद जबकि अब सोफे पर टिक कर बैठ गया, मगर जब ज्यादा बेचैनी होने लगी तो पानी का गिलास उठाकर पी लिया। उसको यकीन आ रहा था जो वह सुन रहा है वह क्या वाकई सच था। तो तुम्हारी मंगनी माह रोज से तय है, वो भी बचपन से। तुम्हारी शादी उससे होगी ताकि मेरी दोनों नवाइयाँ हवेली में आए। शहबाज शाह ने जताने वाले अंदाज में कहा। तो इस बार हैरान होने की बारी शाजिम की थी। ये क्या बकवास है? मैं ऐसी किसी मंगनी को नहीं मानता। शाजिम होश में आता चीखा, बकवास तुम अपनी बंद करो। शहबाज शाह ने सख्त नज़रों से उसको देखा। आकल के ज़माने में कौन मंगनी करता है, वो भी बचपन में? ये सरासर जाहिलियत की निशानी है। हर एक का अपना आइडियल होता है। आप लोग तो अपने फैसले कर जाते हैं, मगर फिर क्या होता है? कुछ समझौता कर जाते हैं या फिर कुछ इनकार। मगर सॉरी टू से दादा साईं, मैं ये मेरी ज़िंदगी है, ऑन माई लाइफ, और मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला समझौता की बिना पर हरगिज़ नहीं करूँगा। शाजिम दो टूक लहजे में बोला, इस गुस्ताखी की सज़ा जानते हो? शहबाज शाह का पूरा चेहरा लाल भभूका हुआ। यकीनन हर मामले का हल जिस तरह आपके नज़दीक एक गोली होता है, मेरी सज़ा भी वह होगी। तो जी हाँ, मैं जानता हूँ अपनी सज़ा। मुझे समझौते की ज़िंदगी जीने के बजाय मौत हंसी खुशी कबूल होगी। मैं शाजिम शाह हूँ। मैं दो गली ज़िंदगी नहीं जी सकता और ना किसी और के फजूल फैसले मान सकता हूँ। शाजिम तंज मुस्कुराहट से बोला, और बाबा साई से बदतमीजी की इजाज़त मैं कतन नहीं दूंगा। दुरैद ने जो खामोशी इख्तियार की थी, शाजिम के लहजे पर उसको टोक कर बोला, और मुझे हूर का हाथ चाहिए। शाजिम उसको देखकर बोला, एक हाथ क्यों चाहिए? लेना है तो पूरी लेना। दाऊद को शाजिम की बात जैसे समझ नहीं आई। अशाजी हवेली जाओ, वहाँ बात करूंगा मैं अब तुमसे। शाजिल ने संजीदगी से कहा, डैडू प्लीज़ आप तो मेरा साथ दें। एवरीबॉडी, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? शाजिम ढंढला उठा, क्या साथ दूं मैं तुम्हारा? रोज का सोचो तुम। शाजिल ने सख्त लहजा अपनाया, उसके बारे में क्या सोचना है मैंने? वो मेरे लिए नहीं है। शाजिम संजीदगी से बोला, अशाजी, मुझे मजबूर नहीं करोगे। जो काम मैं कल करना चाहता हूँ वह आज कर दूँ। शहबाज शाह ने वान करने वाले अंदाज में कहा, आप कुछ नहीं कर सकते मेरी मर्जी के बिना। मैं खुद मुख्तार हूँ। शाजिम को शहबाज शाह की बात पसंद नहीं आई। अगर तुम माह रोज से शादी नहीं करोगे तो शाजल तुम्हारी माँ को तलाक देगा। शहबाज शाह ने कहा। तो शाजल हाथों की मुट्ठियां भींचकर अपने बाप को देखने लगा, मगर शाजिम को उनकी बात पर हंसी आई। सीरियसली दादा साईं, आपको लगता है मैं डर जाऊंगा? तो मैं नहीं डरता, बिकॉज आई नो डैडू ऐसा करने से बेहतर मुझे मारना पसंद करेंगे, और मैं बता चुका हूँ समझौते वाली जिंदगी से मौत अच्छी है। ये मेरी जिंदगी है और इसका अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद लेना पसंद करूंगा। और शाजिम अपनी मुस्कुराहट रोकता बोला, अशाजी, मैं सच में तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। अभी निकलो यहाँ से और हवेली तब तक ना आना जब तक दिमाग दुरुस्त ना हो जाए। शहबाज शाह भटक कर बोले, ठीक है मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मगर मेरी बात सब सुन ले। हूर की शादी शहर यार से हरगिज नहीं होगी। शाजिम का लहजा वान करने वाला हो गया था। और मैं चुप हूँ तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैंने जबान दे रखी है, हूर की शादी शहर यार से होगी। दुरैद उसको घूर कर बोला, हूर की शादी मुझसे ही होगी, चाहे फिर आप लोग रजामंद हो या ना हो, मगर स्टाइलिश मौलानी मेरे लिए दुल्हन बनेगी, अपने हाथों में मेरे नाम की मेहंदी लगाएगी। शाजिम बेबाकी से बोला तो शाजल ने अपना माथा पीटा, है तमन्ना तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊं, तेरे हाथों पर अपने नाम की मेहंदी लगाओ। अब पता नहीं किस फिल्म का डायलॉग मारा है शाजी लाला ने। गाना गुनगुनाने के बाद दाऊद थोड़ी खुजाकर पुरसोच अंदाज में खुद से पूछने लगा, निकलो यहाँ से वरना मैं तो। बाबा साईं, क्या हो गया है? बेटा है मेरा। शहबाज शाह शाजिम पर अपनी बंदूक तान कर खड़े हुए तो शाजिल तड़प कर उनके सामने खड़ा हो गया।
تو سمجھا لو اس کو ورنہ اس کی قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ وہ ابھی حویلی میں۔ شہباز شاہ غصے سے بولے، آپ بلا وجہ ہائپر ہو رہے ہیں۔ بھلا وہ شہریار شاہ ہمارے شازی لالا کے پاؤں کی مٹی کے برابر نہیں، پھر بھی آپ شازی لالا کے اوپر شہریار کو ترجیح دے رہے۔ اور یہ سچ، بڑے ہو جانے کے بعد ہر انسان کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ کون بچپن میں جڑے ہوئے رشتوں کا پاس رکھتا ہے؟ اگر کوئی اللہ میاں کا بندہ بن کر سے جھکا بھی دے تو بیچاری عورت کی زندگی میں محرومیاں آ جاتی ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ آپ ہی شہریار کے ساتھ خوش رہے گی؟ داؤد سنجیدہ ہوتا شازم کے حق میں بولا تو شازم آئیبرو اٹھا کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کو داؤد سے ایسی ہمت کی توقع نہیں تھی۔ تم چپ کرو نالائق، شہباز شاہ اس پر گرجے۔ 80 پاس ہوں، اگر نالائق ہوتا تو میٹرک فیل ہوتا۔ داؤد تو تڑپ اٹھا نالائق لفظ پر، جس کا رشتہ جہاں بچپن میں طے ہوا ہے وہی ہوگا۔ شہباز شاہ مضبوط لہجے میں بولے، آپ لوگوں کو نہیں لگتا یہ روایت ہمیں ختم کر دینی چاہیے؟ داؤد سنجیدگی سے بولا، تم چھوٹے ہو، بیچ میں مت بولو، درید نے اس کو ٹوکا۔ اور بابا سائیں، آپ ایک مرتبہ آپ ہی سے پوچھے وہ کیا چاہتی ہیں، پھر آپ کوئی فیصلہ لیں۔ شہریار ہمیں پسند نہیں آیا، آپ خود دیکھ لیں، ابھی وہ ہماری حویلی کا فرد بنا نہیں اور فساد برپا کر گیا۔ آج سے پہلے تو کسی نے شازی لالا سے ایسے بات نہیں کی جیسے آج آپ لوگ کر رہے ہیں۔ شازی لالا نے اگر ایسا کچھ بول بھی دیا تھا تو شہریار کا کوئی رائٹ نہیں تھا یہ سب بڑوں کو بتاتا۔ ایسے تو آج کل پرائمری کے اسٹوڈنٹ نہ کرتے۔ داؤد بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا۔ شازم اس کی تقریر سے امپریس ہوتا داد دیتی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ تو تمہاری شاید یادداشت میں مسئلہ ہو گیا ہے۔ شازی کی منگ ماہ روز ہے، میری اروش کی بیٹی، شہباز شاہ نے طنز انداز میں کہا۔ گستاخی معاف دادا سائی، مگر روز جس ماحول میں پلی بڑی ہے اور جس نیچر کی وہ مالک ہے، یہاں اس کا منہ ان کرنا بہت مشکل ہے۔ داؤد دلیلیں دینے میں سب کو پیچھے چھوڑ گیا، اور دونوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ دونوں کے دونوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ شہباز شاہ کا بی پی ہائی کرنے لگا۔ اجو آپ کا حکم۔ میں نے ویسے بھی سامان پیک کر لیا ہے اپنا، کراچی سے رات کو نکل جاؤں گا۔ داؤد اپنی خوشی سنبھالتا وہاں سے 9:02:11 ہو گیا۔ شازم بھی ایک آخری نظر ان تینوں پر ڈالتا باہر نکلنے لگا۔ داؤد۔ شازم باہر آتا داؤد کو آواز دینے لگا جس کا ارادہ حویلی جانے کا تھا، رومیو آف 2023۔ داؤد الٹے پاؤں پلٹتا شوخ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ وجہ جان سکتا ہوں میری اتنی طرفداری کرنے کی؟ شازم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ وہ کچھ خاص نہیں، بس مجھے وہ بندہ پسند نہیں آیا جس کی وجہ سے بابا سائیں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، اور دوسری بات یہ کہ میں اور امی سائیں بھی نہیں چاہتے کہ حرم آپی حویلی سے کہیں دور جائے۔ داؤد کندھے اچکا کر بتانے لگا، اویلو، جو بھی ہو، اگر تمہیں کبھی میری ضرورت پڑی تو میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ آفٹر آل تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ شازم مسکرا کر بولا، تھینکس ان ایڈوانس۔ داؤد کان کی لو کھجا کر بولا، ہوا بھی گنتا نہیں زخم دیتے ہوئے، میں بھی راضی، میں تھوڑا کمزور ہوں۔ تو آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ ماہ روز نم نظروں سے یامین کو دیکھ کر بولی، جو آج پورے 1 گھنٹے سے اس کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اب میرا حق نہیں تم سے بات کرنے کا۔ یامین بنا اس کو دیکھے سپاٹ لہجے میں بولا، سوری، مجھے معاف کر دے، میں ایسا کہنا نہیں چاہتی تھی، پر جانے کیسے منہ سے نکل گیا۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دے۔ ماہ روز اپنی جگہ سے اٹھتی اس کے پاس بیٹھتی بولی، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اور جاؤ یہاں سے، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ یامین کا لہجہ ہنوز سرد سپاٹ تھا، جس پر ماہ روز کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگے۔ اور میں نے نعمان کا نمبر بلاک کے بعد ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے، اب اس سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ آپ پلیز دل سے معاف کر دیں اور پہلے کی طرح ہو جائے، میں شرمندہ ہوں۔ ماہ روز اس کے پٹی میں جکڑے ہاتھ پر آہستگی سے اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، تو یامین چاہ کر بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہیں پایا۔ ماہ روز جاؤ یہاں سے، یامین ضبط سے بولا۔ یامین لالا پلیز فارگیو می، نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ اس دن جو میں نے بولا تھا وہ بے اختیاری میں کیے جانے والا عمل تھا، میری انٹینشن آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھی۔ ماہ روز روتے ہوئے بولی، ہیلو ہینڈسم ڈاکٹر، ہاؤ آر یو؟ یامین کچھ کہنے والا تھا، جب اچانک نتاشا اندر داخل ہوئی تو ماہ روز نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ایپیسوڈ 39 فائنل۔ یامین ایک نظر ماہ روز پر ڈال کر بولا، آپ کی دوائیوں کا وقت ہو گیا تھا تو سوچا میں آ جاؤں، ویسے میں نے آپ کی والدہ کو زبردستی گھر بھیجا ہے۔ نتاشا اندر داخل ہوتی بتانے لگی، میں دوائیاں دینے والی تھی، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ماہ روز ناگوار لہجے میں بولی۔ اس کو اس وقت نتاشا کی مداخلت پسند نہیں آئی تھی۔ اتنے دنوں بعد یامین نے اس کو کسی بات کا جواب دیا تھا، اور درمیان میں پھر نتاشا آ گئی۔ آپ کو نہیں ہوگا پتہ تو میں آ گئی، میرے خیال سے اب آپ کو گھر جانا چاہیے، کالج کا حرض ہوتا ہوگا۔ نتاشا جواباً بولی تو ماہ روز سر اٹھا کر اس کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور یہ مسکراہٹ ماہ روز کو انتہا کی بری لگی۔
اس کو بے ساختہ وہ دن آیا جب یامین کے جانے کے بعد پورے 1 ماہ تک یامین کی کوئی کال نہیں آئی تھی، تو اس نے خود سے یامین کو کال کی تھی۔ السلام علیکم یامین لالا، آپ کہاں غائب ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا پہنچ کر مجھے کال کریں گے، پھر اتنے وقت سے کال کیوں نہیں کی؟ ماہروز ایک سانس میں بولی۔ وعلیکم السلام، اٹس می نتاشا، ڈاکٹر نتاشا۔ نتاشا نے اپنا تعارف کروایا تو ماہروز چونک کر موبائل کان سے ہٹاتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ یہ یامین لالا کا فون آپ کے پاس کیوں ہے؟ یامین لالا خود کہاں ہے؟ ماہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم لوگ کینڈل نائٹ ڈنر پر آئے ہیں، نتاشا نے مسکراتے بتایا۔ کینڈل نائٹ ڈنر؟ ماہروز کی زبان جانے کیوں لڑکھڑائی۔ ہاں نا، رومانٹک ماحول ہے، اور تمہیں پتہ ہے ہم اس وقت بیچ کے سامنے ہیں جہاں خوبصورت اور رومانٹک ماحول ہے، نتاشا نے مزید بتایا۔ یامین لالا کو یہ سب پسند نہیں ہوتا اور آپ ان کو موبائل دے، مجھے بات کرنی ہے ان سے۔ ماہروز اس کی بات نظر انداز کرتی بولی۔ مجھے میسج دو، وہ مصروف ہیں، نتاشا نے کہا۔ وہ کہاں ہے اور آپ نے اس کا فون کیوں لیا ہے؟ ماہروز نے پوچھا۔ وہ پاس پڑا تھا تو اٹھا لیا، نتاشا نے کندھے اچکا کر بتایا۔ اگلی بار ان کا فون یوز مت کیجیے گا، ماہروز سنجیدگی سے کہتی کال کٹ کر گئی۔ اور کیا ہوا، کہاں گم ہو گئی ہو؟ نتاشا نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ ہوش میں آتی اس کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ آپ کو اپنے وارڈ میں ہونا چاہیے، مریض آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یامین لالا کو میں دوائیاں دے دوں گی۔ ماہروز اپنی جگہ سے اٹھتی، یامین کی دوائیاں اس کے ہاتھ سے لے کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا ان چیزوں کا، میں اچھے سے جانتی ہوں سب، نتاشا نے نرمی سے کہا۔ یامین بس خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں جانتی ہوں سب کچھ، آپ کو بہت کام ہوگا، یامین لالا یہاں ہیں تو ان کے مریضوں کا چیک اپ بھی آپ کرتی ہوں گی۔ ماہروز اس کو جواب دیتی جگ اٹھا کر پانی کا گلاس بھرنے لگی۔ ڈاکٹر نتاشا، آپ کو جانا چاہیے، میری وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، یامین نے گہری سانس خارج کرتے نتاشا سے کہا تو وہ اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ نتاشا عمر میں تم سے بڑی ہے، اس سے اچھے سے بات کیا کرو، روڈلی نہیں۔ نتاشا کے جانے کے بعد یامین نے سنجیدگی سے اس کو مخاطب کیا۔ اور میں ایسے بات کرتی ہوں اور آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ ماہروز دوائی اس کے سامنے کرتی بولی۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ سب یہ سمجھے کہ تم بدتمیز ہو، تمہارے ایسے بات کرنے پر نتاشا کیا سوچ رہی ہوگی؟ ویسے نتاشا نے ٹھیک کہا، یہ تمہارا کام نہیں، تمہیں گھر واپس جانا چاہیے، اپنے کالج جاؤ، وہاں ہونا تمہارا ضروری ہے، یہاں نہیں۔ یامین کا انداز سنجیدہ تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ان کی سوچ سے، وہ میرے رشتہ دار نہیں، آپ سے بہتر جانتی ہوں میں کہ مجھے کس وقت کہاں ہونا چاہیے، اور آپ کو ان کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا خیال کریں۔ ہاتھ اٹھایا جاتا نہیں اور بیٹھے لوگوں کی طرفداری کرنے۔ ماہروز نے سر جھٹکا۔ اس کو یامین کا نتاشا کے حق میں بولنا پسند نہیں آیا تھا، مگر اس کی آخری بات پر یامین حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ کس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ کر رہی ہو تم؟ یامین افسوس سے اس کو دیکھنے لگا۔ آپ کو مجھ میں بہت کیڑے نظر آ رہے ہیں، پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ماہروز روحانسی ہوئی۔ جاؤ یہاں سے، میں دوائیں خود کھا سکتا ہوں، تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یامین بے رخی سے بولا تو ماہروز لب کچلتی اس کو دیکھنے لگی۔ ناراض ہونا بنتا ہے آپ کا، آپ ہمیشہ ہوتے بھی ہیں، مگر آپ کا انداز، آپ کا یہ لہجہ بہت نیا ہے جو مجھے ہرٹ کر رہا ہے۔ ماہروز اپنے آنسوؤں کو اندر دھکیل کر کہتی وہاں سے بھاگنے والے انداز میں چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد یامین نے گہری سانس خارج کی۔ وہ ماہروز کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر وہ ہرٹ کر رہا تھا، اور یہ چیز اس کو بے چین کر رہی تھی۔ واسطوں پر حدود رکھنی تھی، رابطوں کو بھی کم بڑھانا تھا۔ آپ سے دل لگا کر یاد آیا آپ سے دل نہیں لگانا تھا۔ حیرت ہے اس شخص پر جو گرد و غبار کے ڈر سے گاڑی پر کپڑا تو ڈال دیتا ہے، مگر اللہ کے ڈر سے اپنی بیوی اور بیٹی کو پردہ نہیں کرواتا۔ ماہروز طنز مسکراہٹ سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی مسٹر غازیان کو دیکھ رہی تھی، جن کے ساتھ مسز غازیان مغربی ڈریس میں ملبوس کھڑی تھی، جس سے ان کے جسم کا کچھ حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ شاید باہر جا رہے تھے، تبھی ڈرائیور ان کی گاڑی سے کپڑا اتار رہا تھا، جس کو دیکھ کر ماہروز حیران پر حیران ہو رہی تھی۔ وہ ایک تعصف بھری نظر ان پر ڈالتی کھڑکی سے ہٹ کر کمرے میں آئی جہاں لیپ ٹاپ پر اسکائپ پر ایبک کسی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ میں نے کہا نہ، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں، اب پھر خود ہر چیز سنبھال لوں گا، ایبک نے سنجیدگی سے کہا۔ اوپر سر، فلم کے پریمیئر کے لیے آپ کا ہونا ضروری تھا، جولی اکیلے کیسے؟ دوسری طرف سے پریشان آواز ابھری جو ماہروز سن چکی تھی، مگر وہ نظر انداز کرتی مرر کے پاس کھڑی ہوتی اپنا حجاب اتارنے لگی۔ اب میں لولا بن کر تو پریمیئر میں نہیں آ سکتا تھا نا، ایبک چڑھ کر بولا۔ تبھی اس کی نظر ماہروز کے بالوں پر پڑی تو وہ پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ کچھ چاہیے؟ ماہروز خود پر اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی پوچھنے لگی۔ تو تمہارے بال اصلی ہیں؟ ایبک ہوش میں آتا لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرتا اٹھ کر اس کے پاس کھڑا ہوا۔
نہیں نکلی ہیں۔ مہاروش گھور کر کہتی بالوں کی چوٹی کرنے لگی۔ مجھے پتہ نہیں تھا تمہارے بال اتنے خوبصورت ہے۔ ایبک کی نظریں مسلسل اس کے بالوں میں جمی ہوئی تھی۔ چل گیا نا پتہ، تو واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، مہاروش نے کوفت سے کہا۔ اتنی روڈ کیوں ہو تم؟ ایبک غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں ایسی ہی ہوں، تمہیں اعتراض ہے تو دوسری شادی کر لو، مہاروش نے جواب دیا۔ ہڈرو اس دن سے جس دن مجھ سے انتہا کا پیار ہو جائے گا تم کو۔ ایبک شوخ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا۔ خوش فہمیاں بہت ہے تمہیں اپنے متعلق، مہاروش نے طنز کیا۔ وہ بلاوزن ہی ہے، ایبک نے کہا، اور جیسا تم چاہتے ہو ویسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے شیخ چلی کی طرح خالی پلاؤ پکانا بند کرو، مہاروش سے چھٹک کر کہتی جانے لگی۔ تو ایبک نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شوہر ہوں تمہارا، بدقسمتی سے۔ ایبک کی بات پر مہاروش فوراً بولی، ہمیشہ ساتھ ہی رہنا پڑے گا، چاہے خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ ایبک کو برا تو بہت لگا مگر بولا بس یہی، بدقسمتی سے۔ مہاروش کا وہی جواب، چاہت ہو جائے گی تمہیں؟ ایبک نے کہا، اب کبھی بھی نہیں، کیونکہ تم وہ نہیں جس کی میں نے چاہت کی تھی۔ مہاروش اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے الگ کرتی کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے ایبک اپنے خالی ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا، زمان پاکیزہ کی بتائی ہوئی جگہ پر گاڑی روکتا اس کو وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ ہڈیر حبی، میرے کانوں میں ایک فالٹ ہو گیا ہے شاید، پر اس سب کے باوجود مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تم کہہ رہے ہو پلیز میرے سامنے بار بار آنا، میری آنکھیں تمہاری دید کی پیاسی ہیں۔ وہ پاکیزہ تھوڑا اس کے پاس جھک کر ڈرامے بازی انداز میں بولی، شٹ اپ، میرے سامنے مت آنا دوبارہ، ورنہ جس طرح نکاح کیا ہے ٹھیک اس طرح چھوڑ بھی سکتا ہوں۔ زمان اس کو دیکھ کر دھمکی آمیز لہجے میں بولا، تم ایسا نہیں کرو گے، اور یہ بات میں اچھے سے جان گئی ہوں، تو وہ بات مت کرو جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ پاکیزہ اس کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتی شریر لہجے میں بولی، وہ نکلو میری گاڑی سے، زمان ضبط کرتا بولا، آف کورس اور جلدی ملیں گے، پاکیزہ مسکرا کر کہتی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ وہ پاکیزہ ڈارلنگ، یہ سب فضول خرچی کی کیا ضرورت تھی، اور تم اکیلے اکیلے مسکرا کیوں رہی ہو؟ جیمی کی آواز پر پاکیزہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی، اور کیونکہ میں چاہتی ہوں وہ بار بار میرے بارے میں سوچے، اور یہ تو محض ایک ٹریلر ہے، دیکھنا میں اس کو اپنا عادی بنا دوں گی، ہر بار راستے میں آ کر اچانک سے راستے سے ہٹ جاؤں گی۔ پاکیزہ مسکرا کر کہتی کچھ دن پہلے اپنی کی ہوئی شاپنگ دیکھنے لگی۔ وہ بہت دنوں سے اپنے گھر نہیں گئی تھی، اپنے اسٹوڈیو میں رہتی یا کبھی کبھی جیمی سے ملنے آ جاتی۔ ہے کون ویسے؟ بہت دنوں سے بس اسی کا ہی ذکر چھیڑتی ہو۔ کیا وہ اتنا پیارا ہے؟ جیمی نے پر شوق نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، مت پوچھو، میں نے اپنی زندگی میں اتنا ہینڈسم لڑکا نہیں دیکھا، اینڈ یو ریممبر جیمی، میں اکثر تمہیں کہا کرتی تھی کہ کاش میں یمان مستقیم کے زمانے میں پیدا ہوئی ہوتی، اور دیکھو حسین اتفاق، مجھے سیم ٹو سیم یمان مستقیم کی کاپی ملا ہے، اس کا بیٹا۔ وہ پاکیزہ پرجوش انداز میں اس کو بتانے لگی، یمان مستقیم جو سنگر تھا، جیمی نے کنفرم کرنا چاہا کیونکہ اس کو یاد تھا پاکیزہ کے منہ سے بہت بار وہ یہ نام سن چکا تھا۔ ہاں نا، بہت حیران ہوئی تھی میں جب ڈمپل بائے کا بایوڈاٹا میرے سامنے تھا، پاکیزہ نے بتایا، اوپر وہ تم سے پیار نہیں کرتا، جیمی بولا۔ مجھ سے پیار کوئی نہیں کرتا جیمی، پاکیزہ نے آہستگی سے کہا، ایسی بات نہیں۔ جیمی کو افسوس ہوا، آج کل میری سو کالڈ ماں کا کال بھی نہیں آتا، پاکیزہ نے بتایا۔ سو واٹ پاکیزہ، تم اتنا روڈلی بات کرتی تھی ان سے، تو انہوں نے یہی کرنا تھا، کبھی بیٹی بن کر بات کرتی تو ایسا نہ ہوتا، جیمی نے جواباً کہا۔ وہ تو ماں بنی نہیں میری، بس میں بن جاؤں ان کی زبردستی کی بیوی۔ خیر میں آج غازیان مینشن واپس جاؤں گی، پاکیزہ سے جھٹک کر بولی، اور میں ڈراپ کر دوں گا، جیمی نے کہا تو اس نے سر کو جنبش دی۔ داؤد تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ حریم داؤد کو دیکھ کر بولی جو اس کو اپنے جانے کا بتانے آیا تھا۔ جانا تو ضروری ہے، آپ بس بابا سائی کو راضی کرے اور شازی لالا کے لیے ہاں کہہ دیں، داؤد نے جواباً کہا۔ ان کو ایسا کرنا ہوتا تو ہمارے کہنے پر بہت پہلے کر چکے ہوتے، مگر ایسا ممکن نہیں کیونکہ شازی کا رشتہ روز سے طے ہے، حریم نے بتایا۔ امی سائیں یار، آپ لوگ کیسے بچپن میں رشتہ جوڑ سکتے ہیں؟ ایسا کون کرتا ہے؟ داؤد اکتاہٹ سے بولا، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب کیا فائدہ، بس اللہ شازی کو عقل دے۔ حریم گہری سانس خارج کرتی بولی، اور مطلب آپ بابا سائی سے بات نہیں کرنے والی؟ کیا آپ نہیں چاہتی حرم آپی ہمارے آس پاس رہیں؟ جانے وہ لوگ کس نیچر کے ہوں، I don't know him، داؤد سے جھٹک کر بولا۔ ہم کوشش کریں گے، پر اگر وہ مان بھی گئے تو دوسری طرف سے زور کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ حریم کو ماہ روز کا خیال آیا، اوہ پلیز امی سائیں، یہ بات سب کو پتہ ہے، اس میں اتنی عقل نہیں کہ وہ ایسی باتوں کو گہرائی سے سوچے بھی، اور منگنی کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتی ہوگی تو اچھا ہے خاموشی سے یہ رشتہ ختم ہو جائے۔ اروش پھوپھو کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کے لیے آپی اور روش اور تینوں برابر ہیں۔
दाऊद ने एडी चोटी का जोर लगा दिया। हमें पता है रोश आपी का, हम बात करेंगे पहले उनसे। दुरद हमारी बात ना भी माने तो रोश आपी की ज़रूर मानेंगे। उनके सामने तो मामा साई की भी नहीं चलती। हरीम को अचानक ख्याल आया तो वह पुरजोश हुई। कही हुई ना बात तो आप अभी इस्लाम आबाद कॉल मिलाएं। दाऊद खुश होता बोला, अभी नहीं, अभी तो रोश वाला वाकया नया है, ऐसे में हमारा बात करना ठीक नहीं लगता। हरीम नफ़ी में सिर हिलाती बोली, सरदार दुरैद शाह की बीवी हैं आप, कभी अपना वह रोब भी जमा लिया करे। दाऊद शरारत से बोला तो हरीम ने उसको घूरा, और मैं तो यहाँ तुम सबको सरप्राइज़ देने आई थी, पर बड़ा सरप्राइज़ तो तुम सब ने मुझे दे दिया, ना सब कुछ छुपा कर। ऐशा यमान को घूरती बोली, वह आज ही अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान आई थी। जब उसको माह रोश के निकाह और यामीन के एक्सीडेंट का पता चला तो वह शौक की कैफियत में आती यमान से मुखातिब हुई थी। आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, यमान ने बताया। अच्छा तो यूं अचानक सारी बात जानकर तो जैसे मैं परेशान नहीं हुई, तुम सबको मुझे बताना चाहिए था। ऐशा का लहजा नाराज़गी से भरपूर था। मैंने तो यमान से कहा था पर यह माने ही नहीं। अरोश ऐशा को चाय सर्व करती बताने लगी तो यमान हैरत से उसको देखने लगा, जो बड़ी आसानी से सारा मलबा उस पर डाल चुकी थी। अब मुझे अंदाज़ा था ये तुम्हारा ही किया धरा होगा। ऐशा ने सख्त घूरी से उसको नवाजा। आपका भी जवाब नहीं, इतने वक्त बाद आई है और टांग खींच रही है, पहले सांस तो ले आराम से। यमान तासुफ से उसको देखकर बोला कि तुम ना फिलहाल बात ना करो मुझसे, समझे। ऐशा ने उसको टोका, अब मेरा आज लड़ाई का मूड नहीं, वैसे मैं रोश से मिलने जा रहा हूँ, यमान ने बताया। और मैं भी चलूँ साथ, अरोश बेचैनी से बोली। ज़रूर, मैं अबक को कॉल करके बता दूंगा, यमान मुस्कुराकर बोला। और मैं भी चलती, पर फजर के पास जाना ज़रूरी है, यामीन से भी मिलना है। ऐशा ने कहा, तो कोई बात नहीं, आपको आराम भी तो करना है ना, लंबे सफ़र से आई है। अरोश ने आराम से कहा, और मैं आता हूँ। यमान उन पर एक नज़र डालकर साइड पर जाकर खड़ा होता एक नंबर डायल करने लगा। लिसना, क्या हो गया है, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? बहुत दिनों से कॉल भी करना चाहा तो पता चला तुमने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, वजह जान सकता हूँ क्यों? नोमान माह रोज़ के रास्ते में हायल होता संजीदगी से पूछने लगा। क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा होगा जो तुम दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश न करोगी, माह रोज़ संजीदगी से बोली। और मगर क्यों? नोमान नासमझी से उसको देखकर बोला। क्योंकि ये यामीन लाला को पसंद नहीं। मैं नादान थी जो उनकी बातों में नहीं थी, आती, मगर अब ऐसा नहीं करूँगी, जो वह चाहेंगे मैं वैसा करूँगी, माह रोज़ ने कहा। तो नोमान ने गहरी सांस खारिज की। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने उस लाला को इतनी अहमियत क्यों देती हो? नोमान ने जानना चाहा। क्योंकि वो अहमियत के काबिल हैं। नाउ एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, माह रोज़ सपाट लहजे में कहती उसके बराबर से गुजर गई। शाजी की ख्वाहिश नाजायज तो नहीं? माही शाजिल को देखकर बोली, जो खामोश सा बैठा था। 2 दिन हो गए थे शाजिम को हवेली से गए हुए, सबको पता है, हम सबको इख्तलाफ क्यों है इस रिश्ते से, फिर बार बार उस मौजू पर बात करने का क्या फ़ायदा? शाजिल संजीदगी से बोला, हमें बच्चों की खुशी का भी सोचना चाहिए। माना कि शाजी ने शहर यार के सामने कुछ ज़्यादा ही अपने नादिर ख्यालात बयान किए, मगर उसकी नीयत कुछ गलत तो नहीं थी। माही शाजिम के हक में बोली, तारो पहले रोश की वजह से परेशान है, अब अगर उसको पता चले जिस पर वह जान लुटाती है वो उसकी बेटी को रिजेक्ट कर रहा है तो उस पर क्या गुजरेगी? शाजिल गर्दन मोड़कर उसको देखकर बोला, इसमें रिजेक्शन वाली क्या बात है, हर इंसान की अपनी पसंद होती है। अब अगर शाजी को हुरम पसंद है तो इसमें बुराई क्या है? माही ने उसको समझाना चाहा। और कोई अच्छाई भी नहीं, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते लड़ते बड़े हुए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे। अब तुम्हारे बेटे का दिमाग खराब हो गया है, जो शादी करना चाहता है। मुंह फाड़ कर खुद अपना रिश्ता सामने किया लाला के सामने। शाजिल से झटक कर बोला, आप उसके बाप हैं, ज़्यादा नहीं तो कोशिश कर लें, क्या पता सब लोग मान जाए, रोज़ की किस्मत में कुछ और अच्छा लिखा होगा। माही उसके कंधे पर हाथ रखती बोली, लाला शाजी से खफा है बहुत, बाबा साई का गुस्सा अभी तक ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म हो जाए फिर मैं बात करूँगा। शाजिल कुछ सोच कर बोला, शाजी को कॉल करके यहाँ बुलवा दे। माही ने कहा, उसका गांव से दूर रहना ही बेहतर है। शाजिल ने कहा, तो माही इस बार चुप रही। मेरा मुआयना कर लिया हो तो जिस काम से आए तो वह बात करो, क्योंकि मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा कि तुम मेरी इयादत करने आए हो। यामीन शाजिम को देखकर संजीदगी से बोला, जो झप से आया था, बस खामोशी से उसको देख रहा था। तुम्हें रोज़ पसंद है ना? शाजिम संजीदगी से बोला। ऐसा किसने कहा तुमसे? यामीन ने जवाब के बजाय सवाल किया। जो पूछा है उसका जवाब दो। शाजिम ने अपनी बात पर जोर दिया। नहीं, यामीन एक लफ्ज़ी बोला। तो मैं अगर उससे शादी करूं तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? शाजिम तंज नज़रों से उसको देखकर बोला। तो यामीन ने बेसाख्ता अपने हाथ की मुट्ठी को भींचा। एपिसोड 40 होकर बकवास हो गई हो तो वह दरवाज़ा है बाहर का।
यामीन ज़ब्त करता बोला, बकवास कहाँ, मैं तो अपनी ख्वाहिश बयान कर रहा हूँ। आखिर को इतने सालों बाद मौका जो मिला है। तुम्हें तो पता है, रोज़ पर मेरी नज़रें बचपन से थी, बस दरमियान में एक लंबा खूबसूरत कांटा होता था, जो मेरे हटाने से पहले हट गया है। शाजिम आराम से उसके मजबूत लंबे कद पर चोट करता बोला तो यामीन ने सख्त निगाहों से उसको देखा। बात पर आओ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं, अच्छे से जानता हूँ। ये वो बात हरगिज़ नहीं जो तुम्हें यहाँ मेरी तरफ खींच लाई है। इसलिए अब बिना कोई फजूल गोई के वो बात करो जिसकी बेताबी तुम्हारी आंखों से झलक रही है। यामीन एक्सरे करती नज़रों से उसका जायज़ा लेता बोला तो शाजिम अपनी जगह से पहलू बदलता रह गया। दिमाग पर लगी चोट ने पॉजिटिव वर्क किया है, अक्लमंदी वाली बातें करने लगे हो। शाजिम उसके माथे पर बंधी पट्टी को देखकर तंज लहजे में बोला, हुक्म टू द पॉइंट बर्डी। यामीन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें पता है मेरी मंगनी बचपन में करवा दी गई थी। शाजिम अपने कान की लौ खुजाकर उससे पूछने लगा, तो तुम्हें पता थी ये बात? यामीन हैरान हुए बिना उससे पूछने लगा, नहीं। शाजिम ने अपना सिर नफ़ी में हिलाया, और अगर तुम्हें अपनी मंगनी का पता नहीं तो मुझे कैसे होगा? कौन सा? मुझे तुमसे इंतहा की मोहब्बत है जो इल्हाम होने लगेंगे। यामीन से झटक कर बोला तो शाजिम ने दांत पीस कर उसको देखा। अखैर इल्हाम तो तुम्हें उसके मामले में भी नहीं हुआ जिससे तुम्हें इंतहा की मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है, शाजिम ने कहा तो यामीन के कान खड़े हुए। आज लगता है बकवास डे है। यामीन की बात पर शाजिम ज़ोर से हंस पड़ा, और मेरी मंगनी रोज़ से तय हो गई है। एंड यू नो, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? हवेली के सब लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं मैं उससे शादी करूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी 3-4 बड़ी वजूहात हैं। एक ये कि मैंने कभी उसको बुरी नीयत से नहीं देखा, वह मेरे लिए मेरी छोटी बहन की अहमियत रखती है। दूसरी बात, मैं किसी और को लाइक करता हूँ एज अ लाइफ पार्टनर की हैसियत से। तीसरी बात, मैं जानता हूँ तुम्हारी नीयत बचपन से ही उस पर खराब है। यू लव महारोज़ यमान मुस्तकीम। मैं अगर पहले वाली वजूहात को भूल भी जाऊं, इग्नोर भी कर जाऊं, तो ये लास्ट वाली वजह मुझे ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि मैं सैयद शाजिम शाह हूँ जो किसी और की चीज़ों पर नज़र नहीं रखता और ना किसी को अपनी चीज़ों पर नज़रें डालने देता है। और यहाँ तो फिर भी बात चीज़ों की नहीं इंसानों की है। शाजिम आहिस्ता आहिस्ता बोलता गया, मगर यामीन बस बेतासुर नज़रों से उसको देखने लगा। शाजिम क्या बोल रहा था, क्या बात उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, इससे यामीन अक्सर गाफिल था। उसके दिमाग में तो बस एक बात अटक गई थी, अब मेरी मंगनी रोज़ से तय हो गई। एंड यू नो, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? हवेली के सब लोग मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं उससे शादी करूं। एक के बाद एक धुंधली यादें यामीन के दिमाग में ताज़ा होती गई। और मामू जान, ये मेरी फेरी है ना। 11 साला। यामीन अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंकता यमान के पास बैठकर उससे बोला, जिसकी गोद में छोटी सी माह रोज़ थी। हाँ जी, तुम्हारी है, जिसकी इंतज़ार हमसे ज़्यादा तुम्हें था। यमान उसके बाल बिगाड़ कर बोला तो यामीन के चेहरे के दोनों डिम्पल्स गहरे हुए। तो फिर मुझे देना, यामीन ने बेचैनी से कहा, और ख्याल से गिरा मत देना। यमान माह रोज़ को उसकी गोद में देता बोला, डोंट वरी, मैं माह को गिरने नहीं दूंगा। यामीन ने तसल्ली बख्श जवाब दिया, और माह यमान हैरत से उसको देखने लगा। हाँ, वो मैंने सुना था, आप इसका नाम माह रोज़ रखने वाले हैं, तो मैं इसका निकनेम लूंगा माह, पर आप में से कोई भी इसको माह मत बोले। यामीन आराम से बताने के बाद वार्न करने लगा, ठीक है जी, जैसा तुम कहो, पर आप ही को पता है तुम्हारे यहाँ आने का। यमान को अचानक ख्याल आया तो पूछा, उनको पता है? यामीन माह रोज़ को देखता बताने लगा, और माह रोज़ के दूध पीने का वक्त हो गया है, मुझे दे ताकि मैं छोटी बीबी को दे आऊँ। नज़मा की आवाज़ पर यामीन चौंक कर उसको देखने लगा, मगर ये तो सो रही है, और इसके दूध पीने का कौन सा वक्त होता है, जब भूख लगेगी तो पी लेगी। यामीन ने परेशानी से कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उठ जाएगी और खुद कैसे पिएगी। ना ये बोल सकती है, ना ये हाथ उठा सकती है, ना ये बैठ सकती है, अभी तो ये कुछ भी नहीं कर सकती, तो आप इसको मेरे हवाले कर दो। सुबह से सोई हुई है, भूखी है, अरोश बीबी परेशान है। नज़मा नॉन स्टॉप बोलती गई, जिस पर यामीन अपनी छोटी पेशानी पर बल लाए उसको देख रहा था। ये बोल इसलिए नहीं सकती कि ये छोटी है, कुछ वक्त बाद में ये बोलेगी भी, चलेगी भी, उठेगी, बैठेगी भी, और खुद अपना काम भी करेगी। यामीन ने जताने वाले लहजे में कहा, अरे बाबा, कुछ वक्त नहीं, कुछ साल बोलो, कुछ वक्त में तो मैं यहाँ से ऊपर वाले कमरे में पहुँच जाऊँगी, और ये ऐसी की ऐसी रहेगी। तो नज़मा ने जैसे उसकी अक्ल पर मातम किया, मगर उसकी बात पर अब की यामीन यमान को देखने लगा, जो अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में था। नॉट फेयर मामू जान, ये आपकी बेटी के बारे में ऐसा बोल रही और आप हंस रहे। यामीन नाराज़ लहजे में बोला, क्योंकि उनको पता है मैं सच बोल रही। नज़मा ने अपना बोलना ज़रूरी समझा, आपको इतना सच बोलने की ज़रूरत नहीं, और मैं माह नहीं दूंगा, ये मेरी फेरी है।
اگر اس کو بھوک لگے گی تو میں مامی کے پاس لے جاؤں گا۔ یامین اپنا سر نفی میں ہلاتا بولا، یامین ضد نہیں کرو، نظمہ کو دو پھر تم گود میں اٹھا لینا، ویسے بھی ابھی تو یہ سو رہی ہے، تمہاری گود میں اٹھانے کا کیا فائدہ؟ یمان نے اس بار کہا تو یامین نے ماہ روز کو دیکھا جو پرسکون سی آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ یہ اتنا سوتی کیوں ہے، جیسے بس سونے کے لیے دنیا میں آئی ہو؟ یامین بیزار سی شکل بناتا بے دلی سے ماہ روز کو نظمہ کی گود میں دینے لگا، مگر اس کی بات پر یمان کا قہقہا چھوٹ گیا۔ نہیں جی، یہ سونے کے لیے نہیں، تمہارے لیے دنیا میں آئی ہے۔ یمان اس کو اپنے ساتھ لگاتا مزاحیہ انداز میں بولا، مگر اس کی مذاق میں کہی بات 11 سالہ یامین کے دل پر گہری چھاپ چھوڑی تھی۔ اب کیا ہوا؟ کوما میں چلے گئے؟ شاذم اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہرا کر بولا تو یامین نے سرخ نظروں سے اس کو گھورا۔ اور دل تو چاہ رہا ہے تمہارا منہ توڑ دوں۔ یامین دانت پر دانت جمائے بولا، اور میں بھی یہاں تمہارا منہ چومنے نہیں آیا، ایک بات کرنے آیا ہوں، اپنے اس منہ کو زحمت دو اور سب کو ساری سچائی بتا دو، ورنہ میں مزید وقت ضائع کیے بنا روز سے شادی کرنے پر حامی بھر لوں گا، پھر اس سے بھی شادی کروں گا جس کو میں لائق کرتا ہوں۔ ویسے بھی اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے مرد کو، اور ہمارے یہاں مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ شاذم اس کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ کر بولا تو یامین تڑپ اٹھا تھا۔ تو تمہاری سوچ ہے کہ میں ماہ سے تمہاری شادی ہونے دوں گا، پھر تمہیں دوسری شادی کرنے کے لائق بھی چھوڑوں گا؟ اگر ایسا کرنے کا سوچا بھی تو میں تمہارا نام اور نشان اس دھرتی سے مٹا دوں گا۔ یامین سخت لہجے میں بولا، ہاں سوچنا کیا ڈوڈ، میں بول بھی چکا ہوں، اور فی الحال تم بیڈ ریسٹ پر ہو، میرا نام اور نشان بعد میں مٹانا، پہلے اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ گردن پر الگ سے تمہاری پٹی بندھی ہوئی ہے، سینے پر الگ سے کانچ کے ٹکڑے چبھے تھے، اور آئے ہو دھمکی دینے مجھے، تمہارا بچ جانا ہی ایک معجزہ ہے، شاذم نے طنز لہجے میں کہا۔ اور فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر سید شاذم شاہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے کندھوں پر بندوق چلاؤ گے تو یہ تمہاری خود ساختہ سوچ ہے، کیونکہ میں تمہارے ہاتھوں الو ہرگز نہیں بنوں گا۔ یامین سے جھٹک کر بولا، لسن یامین، میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا، آئی جسٹس سے کہ تم اگر روز کو چاہتے ہو تو مسئلہ کیا ہے یار، اگر پیار کیا ہے تو اس کا اظہار کھل کر کرو نا، یہ کیا 1992 کی ہیروئن کی طرح شرما رہے ہو؟ شاذم بدمزہ ہوتا بولا، اور میں دوبارہ کہوں گا تمہارے ہاتھوں سے استعمال میں ہرگز نہیں ہوگا، تم میرے خیر خواہ کبھی نہیں تھے اور نہ بن سکتے ہو۔ یامین آرام سے بولا، ہمیشہ شاذم اس کو تنگ کرتا تھا، آج یامین کو موقع ملا تھا اپنی فرسٹریشن باہر نکالنے کا۔ یہ آخری بار ہے، اگر تم کچھ نہیں کرنے والے تو اوکے فائن، میں جاتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ پر سب کو بتاؤں گا کہ میں ماہ روز یمان مستقیم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، جمعے کے دن میرا نکاح فائنل کرے۔ شاذم اس کے پاس تھوڑا جھک کر وارننگ بھرے لہجے میں بولا تو یامین کے چہرے پر جلانے والی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ شاذم نے نفرت سے اس کے گالوں پر ابھرتے ڈمپلز کو دیکھا، دماغ پر لگی چوٹ نے لگتا ہے گہرا اثر چھوڑا ہے، تبھی بولائے ہوئے سے ہو؟ شاذم تونک کے بولا، اور فرینڈلی ایک مشورہ دوں گا، ڈنکے کی چوٹ پر ماہ سے نکاح کے اعلان کرنے کے بجائے وہ اعلان کرو جس نے تمہاری حالت غیر کی ہوئی ہے، جس کے لیے تم پاگل ہو گئے ہو، جس کے لیے تمہاری سوجھ بوجھ بند ہو گئی ہے، جس کے لیے تمہیں کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا، جس کے لیے تم غلط دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ جاؤ اور اپنا دماغ لڑاؤ، تم اپنے پیشے کے وکیل ہو جس کے پاس ایک کے بعد ایک دلیل ہوتی ہے، اگر آج تم اپنا مقدمہ ہار گئے تو کل کسی اور کا مقدمہ کیسے جیت پاؤ گے؟ یامین نے کہا تو شاذم لا جواب سا اس کو دیکھنے لگا جس کے تاثرات اب کی سنجیدہ تھے۔ واہ یار، تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں، اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ بس شکل سے خوبصورت نہیں بلکہ تمہارے پاس خوبصورت دماغ بھی ہے جو اکثر گھٹنوں کے درمیان ہوتا تھا، مگر آج غلطی سے اس کو اپنا اصل ٹھکانہ مل گیا۔ میں چاہوں گا تمہارے ایسے ایکسیڈنٹس روز ہوں تاکہ تمہارا دماغ پوری طرح سے کھل جائے اور مجھے ایسے فرینڈلی مشورے دیتے رہو۔ شاذم آگے بڑھ کر یامین کو زور سے زپی لگا کر مزے سے بولا تو اپنے سینے پر اٹھتی ٹیز پر یامین آنکھیں میچتا شاذم کی نوٹنکی برداشت کرنے لگا۔ میری عقل گھٹنوں کے درمیان ہی صحیح مگر ہے تو تمہاری تو وہ بھی نہیں۔ یامین اس کو خود سے دور کرتا بولا، خیر ایک بات بتاؤ، تم ڈاکٹر کیوں بنے؟ آئی مین وہ تو بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں، مگر تم تو ماشاء اللہ سے الگ ہی قسم کے انسان ہو۔ شاذم دوستانہ لہجے میں اس سے استفسار ہوا۔ وہ باہر کا دروازہ ہے، یامین نے سامنے کی طرف اشارہ کیا، اس کی اب بس ہو گئی تھی۔ تھوڑی تعریف کیا کر دی، تم نے تو اپنی آنکھیں ہی ماتھے پر ٹکا دی۔ شاذم اس کی بات کا مطلب سمجھتا افسوس سے اس کو دیکھ کر بولا، دروازہ کھلا ہوا بھی ہے، یامین نے مزید کہا تو شاذم گھور کر اس کو دیکھتا باہر جانے لگا۔ اس کے جاتے ہی یامین نے پرسکون سانس خارج کی۔ اسلم پانی دینا، پاکیزہ گھر داخل ہوتی اونچی آواز میں بولی۔ وہ نہیں ہے،
नूरा पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाती बताने लगी। डोंट टेल मी कि उसने अगेन छुट्टी कर दी। पाकीज़ा बेजारी से उसको देखकर बोली, ऐसा ही है, मगर इस बार हमेशा के लिए छुट्टी हो गई है उसकी। नूरा ने बताया तो पानी पीती पाकीज़ा चौंक कर उसको देखने लगी। मतलब पाकीज़ा नासमझी से उसको देखने लगी। ऐबक साहब ने सब मेल सर्वेंट्स को नौकरी से फारिग कर दिया अपनी बेगम की वजह से। वो बहुत पर्दादार हैं, नूरा ने राजदाराना अंदाज में बताया। क्या ये बात मिस्टर गाजियान और मिसेस गाजियान को पता है? पाकीज़ा गौर से उसको देखकर बोली, जब उनको पता चला था बहुत ड्रामा हुआ था, मगर ऐबक साहब ने संभाल लिया। और बीबी जी, वह लड़की बड़ी बेगम साहिबा की टक्कर की है, तुर्की पर तुर्की जवाब ऐसा देती है कि सामने वाला लाजवाब हो जाता है। नूरा ने बताया तो पाकीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। इस वक्त कहाँ है वह? मैं भी तो देखूँ वह शाहकार, पाकीज़ा ने पूछा। उसको अचानक इश्तियाक हो गया था महारोश से मिलने का। वो किचन में है, नूरा ने बताया। और वह किचन में क्यों है? बाकी की मुलाजिमाएं कहाँ हैं? पाकीज़ा उसको अब घूरने लगी। वह खुद जाती है वहाँ, अपना काम खुद करती है, नूरा ने बताया। ठीक है, तुम ये सारे बैग्स मेरे कमरे में जाकर सेट करो, मैं उस शाहकार से मिलकर आती हूँ। पाकीज़ा इतना कहती अपनी जगह से उठकर किचन की जानिब आई, जहाँ एक लड़की की पुश्त उसको देखने को मिली। आहमम, पाकीज़ा ने अपना गला खंकारा तो माँ रोश चौंक कर पलटी। उसके पलटने पर पाकीज़ा खासी हैरान हुई, मगर जल्दी से खुद को कंपोज किया। हाय, आई एम पाकीज़ा गाजियान। तो पाकीज़ा ने मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया। और मैं माहरोश। माहरोश जवाबन मुस्कुराकर बोली, कैसी हो? पाकीज़ा को समझ नहीं आया क्या बोले, तभी ये पूछ लिया। ठीक, और आप क्या ऐबक की बहन हैं? माहरोश ने बेतुका सवाल किया, क्योंकि वह जब यहाँ पहली बार आई थी तो फैमिली तस्वीरों में उसने ये चेहरा नहीं देखा था, और ना इतने वक्त में उसका कोई जिक्र सुना था, और ना इत्तफाक से पाकीज़ा से कोई सामना हुआ था। मगर किचन में अंदर आते ऐबक ने उसका सवाल बखूबी सुना था। जिसको तुम आप बोल रही हो वह मुझसे बहुत छोटी है, मुझे तो कभी आपा कहने की जहमत नहीं की। पाकीज़ा के कुछ कहने से पहले ऐबक ने कहा, अये आप कब से किचन में एंटर होने लगे, और आपका ये प्लास्टर कब उतरेगा? एक माह तो होने वाला है। पाकीज़ा पहले हैरत फिर कोफ्त से बोली तो माहरोश जो ऐबक को घूर रही थी पाकीज़ा को देखने लगी, जिसने एक माह तो जल्दी से बोल दिया था, मगर इस एक माह में एक मर्तबा भी अपने भाई से मिलने नहीं आई थी। उतरे या ना उतरे, तुम्हें उससे क्या? ऐबक ने तेज़ घुरी से उसको नवाजा। वाह टेवर, लड़की तो बड़ी प्यारी पटाई है आपने। तो पाकीज़ा आंख विंक करती शरारत भरे लहजे में बोली, वो पटाई नहीं अपनाई है। ऐबक ने उसका जुमला दुरुस्त किया, जिस पर माहरोश बिना दोनों पर नज़र डाले बाहर निकल गई। खबरो, इसने ऐसी ड्रेसिंग क्यों की है? आई मीन उसको अजीब नहीं लग रहा? और आपको ये बहन टाइप लड़की पसंद कैसे आई? माना कि बहुत प्यारी है, पर उसका ड्रेसिंग सेंस आपके ख़ानदान से मेल नहीं खाता, तो बी केयरफुल। आपके ख़ानदान में एडजस्ट इतनी आसानी से नहीं होने वाली, ये बहुत टफ टाइम से आपको गुजरना पड़ेगा, पाकीज़ा ने मज़े से कहा। तो ऐबक गर्दन मोड़कर उसको देखने लगा, जिसकी आंखों में चैलेंज था। आपका या हमारा? ऐबक ने आईब्रो उचकाकर पूछा। आपका, पाकीज़ा ने अपनी बात पर जोर दिया। किसने कहा कि वह हमारे ख़ानदान में एडजस्ट होगी? वो जो है जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। ऐबक है हमारे लफ्ज़ को खींच कर अदा करने लगा। तो क्या वह ऐसी ही होगी हमेशा? पाकीज़ा का लहजा चैलेंज करता था। और मत भूलो अपना मकाम और इस ख़ानदान का मकाम। यहाँ की औरतें पर्दा करे तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। मिसेस गाजियान को देखे, आपको क्या लगता है वह ये सब बर्दाश्त करेगी? और आगे चलकर ये लड़की कदम पर कदम आपके साथ चल पाएगी? नो, नेवर एवर ब्रो। वह खुद को छुपाती है। तो खुद सोचें, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ और शोबिज़ मीटिंग्स में, इंटरव्यूज़ में, पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में कैसे उसको ले जाएंगे, जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। जाहिर है आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को पता चल जाना है आपने खुफिया निकाह किया हुआ है। तो क्या होगा? पूरी मीडिया शोर मचाएगी द ग्रेट ऐबक गाजियान की बीवी देखने के लिए। उसके फैंस घर के सामने धावा करेंगे। आपने तैश में आकर निकाह तो कर लिया, मगर आगे का नहीं सोचा। उसके लाइफस्टाइल में और आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये रिश्ता आप किसी समझौते की बिना पर भी नहीं निभा सकते। मैं जानता हूँ अपना लाइफस्टाइल और उसके लाइफस्टाइल को, और ये बात मैं कबूल कर चुका था। उसके बाद निकाह किया था। पाकीज़ा भी बोल रही थी, जब ऐबक दरमियान में संजीदा लहजे में बोला, आपके कबूल करने से क्या होगा? यहाँ बात दोनों तरफ की हो रही है। आपको उसके साथ जो भी है कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं रहेगा। आप उकता जाएंगे, वह तो पहले से उकताई हुई है। वह यहाँ से आपसे बेजार होकर आपको छोड़कर चली जाएगी। वह ऐसा माहौल पसंद नहीं करेगी, और जैसी वह है ऐसे में उसको यहाँ के लोग पसंद नहीं करेंगे। या फिर आप देख लीजिएगा, यहाँ का माहौल देखकर सबसे पहले उसका नकाब उतरेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिजाब भी उतर जाएगा, बस दुपट्टा सिर पर होगा। फिर वह दिन भी करीब आ जाएगा जब उसका दुपट्टा कंधे पर लुढ़क जाएगा
کچھ دنوں بعد اس کے اوپر دوپٹے جیسی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ عادی ہو جائے گی، پھر آج کل کے نیو ماڈرن زمانے کی ہوا اس کو لگ جائے گی، وہ بھی شارٹس پہننے لگے گی۔ تو کیا پھر ایسی لڑکی سے آپ کی عقیدت زیادہ دیر تک رہ پائے گی؟ پاکیزہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ایبک کو تو جیسے چپ سی لگ گئی تھی پاکیزہ کی بات سن کر۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ جیسی ہے میں نے اس کو اپنایا ہے، وہ بھی مجھے اپنائے گی جیسا میں ہوں۔ ایبک پاکیزہ سے زیادہ خود کو یقین دلوانے لگا۔ آپ کا گمان ہے برو، جلد بازی میں آپ نے نکاح تو کر لیا، اب اگر موو آن کرنا ہے تو دوسری شادی کرنی پڑے گی، دنیا والوں سے ملوانے کے لیے، تعارف کروانے کے لیے۔ پاکیزہ کے ہونٹوں پر طنز مسکراہٹ تھی۔ ایبک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ لک برو، وہ ایک پردہ دار لڑکی ہے، یہ بات آپ کو اچھے سے پتا ہے۔ مسز غازیان کو دیکھے جو آپ کی ماں ہے، جس کی تصویر آئے دن اخبار میں چھپتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی بیوی ہمیشہ ایسے ایڈجسٹ کر لے گی؟ اس کو بھی سوالیہ نشان بنایا جائے گا بنا اس کو جانے۔ تاریخ پھر سے دہرائی جا رہی ہے، جہاں پہلے مسٹر سکندر غازیان تھا وہاں آج آپ ہیں۔ میری ماں کو بھی چھوڑا گیا تھا کیونکہ ان کو اپنا جسم چھپانا پسند تھا، نمائش کرنا نہیں۔ میری ماں کے اوپر طلاق کا دھبا لگا کیونکہ ان کو پسند نہیں تھا غیر مردوں سے مسکرا کر ملنا، ہاتھ ملانا، گوسپ کرنا، اور آپ مشہور سنگر اور ایک نامور ایکٹر ہیں، جلد سیاست میں بھی اپنا پاؤں جمائیں گے۔ طرح طرح کے لوگ آپ سے طرح طرح کے سوال کریں گے، ایک دو سے مار پیٹ ہو جائے گی آپ کی، کسی کا منہ توڑ دیں گے آپ، کسی کا دانت توڑ دیں گے، کسی کا جبڑا تو کسی کا قتل ہو جائے گا آپ سے۔ یہ نکاح نہیں کیا، اپنے آپ کو ایک بڑے امتحان میں ڈالا ہے برو، اور اس کو بھی۔ اس پر اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو وہ الزام آپ کو دے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے محبت کرے گی تو بالکل بھی نہیں کرے گی، وہ آپ سے دور ہے جیسے ایک چاند۔ آپ اس کو پانے کی خواہش کر سکتے ہیں، چھونے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر حاصل نہیں کر سکتے۔ ایبک کو چپ دیکھ کر پاکیزہ نے مزید کہا، وہ چاند نہیں ہے پاکیزہ، وہ سورج ہے جس کو نظریں اٹھا کر کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ سورج کی تپش سے لوگوں کی آنکھیں جلتی ہیں، چاند کو ہر ایک نے دیکھا ہے، مگر اس کو میرے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے دور نہیں ہے، میرے پاس ہے، میرے اندر اس کو حاصل کرنے کی خواہش نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کو پایا ہے، چھوا ہے، محسوس کیا ہے۔ وہ چاہے 1000 بار میرے منہ پر مجھ سے نفرت کا اظہار کر لے، مگر میں جانتا ہوں وہ دل سے مجھے اپنا مان چکی ہے، خود کو میرا سمجھتی ہے۔ مس ایزابن کو اگر مجھے چھوڑنا ہوتا تو ایک نایاب خوبصورت سنہرا موقع اس کے پاس تھا جس کا فائدہ اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ نہیں گئی، مجھے ایسے حال میں دیکھ کر بہت جی نفرت جیسے جذبات ہونے کے باوجود اس نے میرا خیال رکھا، میری ضرورت پوری کی۔ ایبک کا لہجہ قابل دید تھا، جس کو محسوس کہ پاکیزہ چند پل کے لیے لاجواب سی ہو گئی، مگر وہ جانتی تھی جیسا ایبک چاہتا ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ جس راستے کا مسافر بنا ہے اس کا کوئی راستہ ایبک کو اپنی منزل تک نہیں پہنچا پائے گا۔ ایبک ایک غرور بھری زندگی گزار رہا تھا اور کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کا غرور آگے چل کر خاک میں مل جاتا۔